बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज मैं हाज़िर हुई हूँ नावल ज़िंदगी खाक ना थी रिटन बाय उम्मे मरियम की 4th एपिसोड के साथ। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं हम 4th एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। जी गाइस, हम लोग कल पढ़ रहे थे इसकी पास पढ़ रहे थे मुस्तकीम का, तो वहीं से अभी पास मुक्का नहीं है तो वही पढ़ते हैं। वहीं जेल में इसकी मुलाकात माखे से हुई थी। माखे ने इसकी चुप तोड़ने की बथेरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि इसकी हमदर्दी में पुलिस वालों को गालियाँ और कोसने भी दिए और अपने लिए आए खाने चाय वगैरह भी इसे फ़राख दिली से पेश की। मगर वो तो किसी और ही दुनिया में पहुँचा हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार मायूसी बेदिली की इंतहा पे जाकर इसका खुदकुशी करने का दिल चाहा, मगर वो खुद पर जबर करता रहा। अब्बू को यकीनन इसकी गिरफ्तारी का इल्म हो चुका था, मगर वो इसकी ज़मानत को नहीं आए। यार, ये मुस्तकीम की पर्सनालिटी ख़राब करने के पीछे इसके बाप का हाथ है। वो जानता था इनका पारा आसमान को छू रहा होगा, मगर गुस्सा अलग बात थी। इन्हें इसकी ज़मानत तो कराना चाहिए थी। इसने माखे के मशवरे बल्कि इसरार पर इसके फ़ोन से घर राब्ता कायम किया। इसकी अम्मी से ही बात हुई थी, जो इसकी आवाज़ सुनते ही रोने लगी। आप अब्बू से कहें ना वो मेरी ज़मानत कराएं, ये कैद बहुत जानलेवा अम्मी। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सरासर इल्ज़ाम है मुझ पर। वो इतना बड़ा होकर खुद पर ज़बत खोकर बच्चों की तरह रोकर फरियाद कर रहा था। मिन्नतें करती हूँ दिन रात इनकी। मुस्तकीम, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सुकून से बैठी हुई मेरे बच्चे, मगर वो नहीं मानते। इन्हें यकीन ही नहीं कि तुम बेगुनाह हो। वो तुम्हारी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं। ख़ानदान में, पूरे मोहल्ले में, हर जगह तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर फैल गई है। लोग अफसोस के बहाने आकर इनको और भी इश्तियाल दिला जाते हैं तुम्हारे खिलाफ बातें कर करके। और वह सख्ता ज़दा सा ये सारी तफसीलात सुनता रहा, फिर दिल बर्दाश्तगी के आलम में कुछ कहे बगैर फ़ोन बंद कर दिया। यानी सूरत हाल इसकी तवक्को से कहीं बढ़कर संगीन हो चुकी थी। अब्बू इससे नाराज़ थे, शाकी भी थे, बेशक बदगुमान भी थे, मगर ये भी सच था, इन्होंने इसे कभी समझा नहीं था, कभी समझने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन ये भी नहीं हुआ था कि इससे यूँ लाताल्लुक़ हो गए थे। ये कतई ताल्लुक़ ही असल इज़्तिराब और अज़ाब का बाइस थी। माखा इससे लाख पूछता रहा क्या कहा इसके घर वालों ने, मगर इसे ऐसी चुप लगी जो टूटती ना थी। वो मज़ीद एक हफ़्ता हवालात में बंद रहा। अब्बू ने पलट कर इसे पूछा तक नहीं। इसके दिल को जो मामूली सी आस थी वो भी अपनी मौत आप मरी। माखे की ज़मानत हुई तो इसने अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत और दोस्ती का सबूत फ़राहम करते हुए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और इसको भी रहा करा लिया। वो इसका जितना भी ममनून हुआ था, मगर शुक्रिया अदा नहीं किया कि ऐसी सूरत में माखा इससे राह और रस्म बढ़ाने की कोशिश करता। वो यही नहीं चाहता था, मगर बहुत जल्द इसे अंदाज़ा हो गया कुछ ना चाहने से जो होना होता है वो नहीं होता, और वो होना जो नहीं होना होता वो होता है और होकर रहता है। शरीर हवा के झोंके क्यारियों में मौजूद पत्तों के ढेरों में घुसकर नन्हे बच्चों की तरह मुट्ठियाँ भर भर के पत्ते उछालने लगे, और लॉन के साथ साथ पूरा आंगन इन्हीं खुश पत्तों से भरता गया। शाम अब अंधेरी रात की गोद में गिरने को बेताब नजर आती थी और सर्द फिज़ा धुआं धुआं सी हो गई थी। इन्होंने उठकर सारे कमरों की बत्तियां जलाना शुरू की। आज कुछ भी पकाने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर शौहर के मजाज से आगाह थी जब भी बेदिली से किचन में आ गई। सालन पकाते, आटा गूंदकर रोटी पकाते, सलाद काटते, मीठे में ट्राइफल बनाते, इनका दिल बेटे की याद के लिए सिसकता रहा। एक मुस्तकीम के ना होने से पूरे घर पे वीरानी छा गई थी, कब्रिस्तान जैसी मोहलक वीरानी, जो वजूद के साथ दिल में भी अपनी मनहूस पंजे गाड़ कर बैठ जाती थी। इन्होंने खाना तैयार किया और किचन का दरवाज़ा भेड़ कर अंदर चली आई। सामने ही दीवार पर इसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। वज़ीर आला से आला तलीमी कारकर्दगी पर शील्ड वसूल करते हुए वो कैसे नखरे से सरताने खड़ा था। वो भला मुजरिम था और अब वो जेल में सड़ेगा। इनकी आंखें आंसुओं से लबरेज होने लगी। अपनी हर कोशिश करके वो हारने लगी थी, जब भी अब मलूल फिरती थी। बस दुआओं में अल्लाह से इल्तिजा करती। अल्लाह के बंदों ने तो आंखें माथे पर रख ली थी। अपने बिस्तर पर बैठने के बाद इन्होंने टांगों पर लिहाफ खींच लिया। अंदाज बेहद मलूल था। वो घुटनों पर सर रखे बिलाकर ज़बत खोकर सिसक पड़ी थी। वो अपने मोहल्ले में दाखिल हुआ तो मोहल्ले के कई लोगों से इसका सामना हुआ। इसे देखकर पहले चौंकते, फिर कतरा कर गुजर जाते। जिन्हें इसने हस्बे आदत सलाम किया, वो इससे इन किस्सों की तफसीलात जानने की कोशिश में मुख्तलिफ सवाल करके उगलवाने लगे, जो इसकी गैर मौजूदगी में इसके हवाले से यहाँ मशहूर हो चुके थे। इसका जी चाहा ऐसे सवालात करने वालों का मुँह तो ज़रूर नोच ले, मगर खुद पर ज़बत करता हुआ घर की जानिब बढ़ा है। बंद दरवाजे पर दस्तक की ज़रूरत नहीं पेश आई कि दरवाज़ा यूँ ही भिड़ा हुआ था। जिसे धकेलता हुआ वो अंदर चला आया। इतने बड़े घर में एक अजीब सी यासियत और वीरानी का पहरा था, यूँ जैसे सदियों से यहाँ कोई हंसता ही ना हो। इसे अपने ही घर में अपना आप अजनबी महसूस होने लगा, तो कदरे झिझकते हुए अंदाज में अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा। अम्मी, अम्मी, इसने आहिस्तगी से पुकारा था। जाए नमाज पर बैठी इसकी माँ इसकी पुकार पर चौंकी और अगले लम्हे एक झटके से मुड़ी थी। इसे रूबरू पाके इनकी आंखें हैरत, खुशी और गैर यकीनी से साकिन होकर रह गईं। वो इनके तासुरात पहचानता था, हर झिझक और गरेज जाता रहा। वो आगे बढ़कर किसी छोटे बच्चे की तरह इनसे लिपट गया। वो इसे चूमती, कभी रोती थी, कभी हंसने लगती। या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो मुझे लगने लगा मेरे बच्चे को
تیری راہ تکتے میری آنکھیں پتھر کی ہو جائیں گی۔ امی زاروں قطار روتی اس کے چہرے کے نقوش کو والہانہ انداز میں چوم رہی تھی۔ مستقیم کو ساری اذیت، ہر تکلیف بھولنے لگی جو اس نے ان چند دنوں میں شدت سے محسوس کی تھی۔ اس کے اندر سے جنموں کی پیاس بجھنے لگی۔ وہ یکایک کتنا آسودہ لگنے لگا تھا۔ کیا حشر کر دیا ظالموں نے میرے چاند کا! چل اٹھ، نہا دھو لے، میں کھانا نکالتی ہوں، کھانے کے بعد آرام کر لینا۔ ایک طرف سے اطمینان ہوا تو پہلی بار حلیے پر توجہ گئی۔ بڑی ہوئی شیب، گندے مسلے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، وہ کہیں سے بھی ان کا بے حد فریش، تر و تازہ اور شہزادوں جیسی آن بان والا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ مگر مستقیم ان کی محبت اپنائیت کے باوجود ابو کی جانب سے خائف تھا۔ دل میں ان کی جانب سے گویا دھڑکا تھا جو زبان پر بھی آ گیا۔ ابو کچھ کہیں گے تو نہیں نا مجھے؟ تو فکر نہ کر، بھول بھاگ گئے ہوں گے اب تک وہ۔ اسے تسلی سے نوازتی ہوئی ایک دم چونک اٹھی کسی خیال کے آتے۔ تمہیں کس نے چھڑایا بیٹے؟ اور جواباً مستقیم نے گہرا متاسفانہ سانس بھرا۔ وہی جیل میں تھا کوئی گنڈا ٹائپ آدمی، خواہ مجھ سے دوستی گانٹ رہا تھا، ضمانت بھی اسی نے کرائی ہے۔ اس کے بتانے کی دیر ہوئی، امی دل تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ بے ساختہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا امی؟ اس نے کیوں کروائی؟ اسے کیا دلچسپی؟ ایسے خطرناک لوگوں کی دوستی دشمنی دونوں اچھی نہیں ہوتی۔ وہ کتنی متفکر لگتی تھی۔ مستقیم ان کے خدشات کو محسوس کر کے نرمی سے مسکرایا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں امی؟ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے، میرا اس سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے انہیں ساتھ لگائے تسلی سے نواز رہا تھا۔ تو بس آئندہ محتاط رہنا میرے بیٹے۔ 2 بار حوالات کا چکر لگ گیا، اللہ خیر کرے۔ ان کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ مجھے سخت بھوک لگی امی، وہاں آپ کے ہاتھ کے ذائقے کو بہت مس کیا ہے۔ مٹر پلاؤ بنائیں میرے لیے، میں تب تک نہا لوں، پھر آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ یہ سب کس نے اور کیوں کروایا۔ آپ کو تو یقین ہے نا امی کہ آپ کا بیٹا مجرم نہیں ہے؟ اس کی بڑی بڑی ساحر آنکھیں اپنی صفائی پیش کرتے ایک دم پانیوں سے بھر گئیں۔ ارے چور کو تو کوئی گرم توے پر بھی بٹھا کر پوچھے کہ وہ چور ہے تو کبھی تسلیم نہ کرے۔ ساری دنیا میں میرا نام ڈبو کر اور بدنامی کے اشتہار لگا کر یہاں میرے گھر کی دہلیز پھلانگنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ اس گھر میں کسی مجرم اور اشتہاری کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی کہ ہر تیسرے دن پولیس دروازہ کھٹکھٹا کر تمہارا مطالبہ ہم سے کرتی پھرے۔ 1 منٹ کے اندر دفع ہو جائے یہاں سے۔ ابو اچانک آئے تھے اور آتے ہی اسے سامنے پا کر مشتعل انداز میں چنگاڑنے لگے۔ امی تو اتنی خوفزدہ ہوئی تھی کہ باقاعدہ تھر تھر کانپنے لگی۔ مستقیم نے البتہ ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اس کے غصے کو کچھ اتنا بھی بے جا نہیں سمجھتا تھا۔ جو صورتحال تھی، ان کا بدگمان ہو جانا اتنا بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ بے شک یہ الزامات تھے، مگر اسے انہیں حقیقت بتانی تھی۔ وہ نہ صحیح اس کی جانب کا سفر اختیار کرتے مستقیم خود کر لیتا۔ وہ اس کے باپ تھے، وہ ان کے وجود کا حصہ تھا۔ کیسے ممکن تھا اسے اصل بات جاننے کے بعد بھی جھٹلاتے یا پھر جھٹک دیتے؟ جبھی وہ تیزی سے ان کے قریب آ گیا۔ ابو آپ تک جو اطلاعات پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ میں اس کی بات ابو کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی۔ بہت زناٹے کا تھپڑ تھا، اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ پھر انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تماچے برساتے چلے گئے۔ وہ چکرا کر رہ گیا جبکہ امی رونا بھول کر پتھر کی ہونے لگی۔ یہ اس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو خود غلط راہ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ساری زندگی کچھ کر نہیں سکے تھے، سوندہ میرے منہ جو بے شرم بے حیا آگے سے بکواس کرتا ہے، یعنی چوری بھی اور سینہ زوری بھی۔ مجھے بتاؤ، اتنے فالتو اور بیکار ہیں لوگ جو تمہارے خلاف بیٹھے سازشیں کرتے ہیں؟ ہاں، احمق سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ میں پوچھتا ہوں اب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ جس گینگ کے لیے کام کرتے تم وہاں کیوں نہیں دفع ہو گئے؟ میں تمہیں شوٹ کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا اگر تم یہاں سے دفع نہ ہوئے۔ میں نے سمجھ لیا میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی مر گیا، اور کاش تم مر ہی گئے ہوتے۔ خدا کا واسطہ ایسی بدفعل تو منہ سے نہ نکالے۔ امی کے کلیجے پر ہاتھ پڑا، وہ بے اختیار زور زور سے رونے لگی تھی۔ خبردار عورت، تم اس معاملے کے بیچ نہ آنا، اور تم نکلو 1 منٹ کے اندر یہاں سے۔ کہا ہے نا میں تم جیسے بغیرتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ بس بہت ہو گئی۔ انہوں نے پہلے امی کی فریاد پر انہیں جھٹکا اور دھتکارا، پھر مستقیم کا بازو کونی سے پکڑ کر کسی طوفان کی مانند کھینچتے باہر کی جانب چلے۔ امی کے چہرے پر اس فرعونی حکم سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے لپک کر بے اختیار مستقیم کا بازو پکڑا، مگر خود بھی ساتھ ہی گھسیٹی۔ ابو کی طاقت کے سامنے وہ تنے کی سی حیثیت ہی رکھتی تھی۔ مستقیم تو تھا ہی حواس باختہ اور گھبرایا ہوا۔ ایسا مت کرے مستقیم کہ ابا یہ غضب مت کرے، میں مر جاؤں گی اللہ کی قسم۔ امی کوئی پیش نہ چلتی دیکھ کر پھر دونوں کے بیچ حائل ہوگی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ان کا انداز دیکھ کر لگتا تھا وہ ابو کے پاؤں بھی پڑ سکتی ہیں۔ مستقیم کو سب سے زیادہ دکھ انہی کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ہاں تم مر جاؤ، اچھا دنیا سے گناہوں کا بوجھ کچھ کم ہو۔ ابو کتنے غصیلے انداز میں ان کی جانب پلٹے تھے، اسی طیش میں گراتے ہوئے انہوں نے جارحانہ انداز میں انہیں دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر برآمدے کے ستون سے ٹکرائی، مگر اس پل کسی چوٹ کا احساس ہی کہاں تھا۔ مستقیم البتہ ضرور تڑپ اٹھا۔ پلیز امی بس کریں۔ وہ جیسے خود رو دینے کو تھا۔ یکایک کتنی سرخی اتر آئی تھی اس کی ہر دم روشن رہنے والی چمکتی آنکھوں میں۔ ان پر تو ایک ہی دھن سوار تھی، بیٹے کو ہر مصیبت سے بچا کر اپنی آغوش میں سمیٹ لینے کی دھن۔ جبھی بپھری ہوئی لہر کی طرح تل ملا کر ابو کے سامنے آ کر پھر چیخیں، ایسا سلوک مت کریں اس کے ساتھ، آپ کو احساس کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ابو کا اٹھا ہوا ہاتھ ان کی بات ادھوری رہنے کا باعث بنا، جو زناٹے کے تھپڑ کی صورت میں ان کے چہرے پر سرخ نشان چھوڑتا ناک سے خون چھلکا گیا۔ وہ پہلی بار غصے میں ان کے آگے بولی تھی، ابو سے یہی گستاخی برداشت نہیں ہو رہی۔ سدھرے بندے نے چوک سے رکھے تھے، فیر مار دیتا جائے تو ہوں تو رام نہ بیٹھا رہا۔
جب بھی سراپا قہر تھے اور اب پہلے سے بڑھ کر اونچی آواز میں چنگاڑے تھے، تیری زبان کاٹ دوں گا بدبخت عورت، یہ تیرے ہی لاڈ پیار کا نتیجہ جسے آج میں ذلت کے ہمراہ بھگت رہا ہوں۔ اسے تو گھر سے نکالوں گا مگر تجھے بھی طلاق دینے کے بعد چٹیاں پکڑ کر باہر پھینکوں گا، تب اس زبان درازی کا پتہ چلے گا تجھے، اس عمر میں دھکے کھاتی پھرنا منہ پر کالک لگا کر۔ اور طلاق کے ساتھ ساتھ آخری 2 دھمکیاں ایسی تھی جو امی کو رونا تو بھلاتی ہی دبکا کے بھی رکھ گئی۔ وہ ساکن کھڑی تھی مستقیم جو تب سے شدید صدمے کے زیر اثر سکتہ زدہ تھا، ان کی حالت دیکھتا تڑپ کر رہ گیا۔ اب اسے اس حد تک ذلالت کی سے توقع نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی خوامخواہ ذلیل کرنے پر تل گئے تھے۔ اپنی حد تک تو وہ برداشت کر سکتا تھا مگر امی کے لیے نہیں۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، جوان تھا، ان کو سنبھال سکتا تھا، خود ان کی پناہ گاہ بن سکتا تھا۔ جبھی تیزی سے بڑھ کر امی کے سامنے سسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا جو اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ گویا سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ امی آپ چلے میرے ساتھ، میں اب ہرگز آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ غم و غصے کی شدتوں سے وہ سرتا پا کانپ رہا تھا۔ کچھ فیصلے بھلے جتنے بھی اچانک ہوتے ہیں مگر بہت مضبوط ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ تھا۔ ابو نے خاصی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا جو ماں کے دوپٹے سے اس کا خون صاف کرتا ہوا ایک دم سے بہت بڑا ہو گیا تھا۔ جیسے وہ حقارت سے ہنسے، پھر پھنکار کر اسے مخاطب ہوئے، ہاں ہاں جاؤ لے جاؤ اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ، میں اپنے نام کی بیڑی سے اسے آزاد کر دیتا ہوں، پھر لے جانا، چور چکوں کے رشتہ داروں سے بھی خود بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابو کو تکتی، امی کو اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر تن کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہت مہربانی ہوگی جو آپ یہ احسان کر دیں، ہم خود بھی آپ سے اب کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ جیسے خود پسند اور گھمنڈی لوگ اپنی ساری زندگی اپنی ذات میں دفن رہ کر تنہا گزارتے ہیں۔ وہ ایک یکسر بدلے میں مستقیم کی شکل میں ان کے سامنے تھا۔ ابو کو تو اس کی ڈھٹائی اور بغیرتی پر غش آنے لگے جبکہ اس کے الفاظ پر امی کا یہ سکتہ جیسے چھناکے سے ٹوٹا۔ وہ ہڑبڑا کر حواسوں میں لوٹی اور باپ کے سامنے جھک کر کھڑے مستقیم کو شرٹ کی کالر پکڑ کر وحشی انداز میں کھینچا۔ مستقیم! وہ صدمے سے پھٹتی مگر ہذیانی آواز میں چیخی، شرم سے ڈوب مر، ماں کو اس بڑھاپے میں طلاق دلوا رہے ہو، وہ بھی خود کہہ کر۔ وہ پھپک کر رو پڑی، بے بسی، بے کسی اور شرم کی انتہا کو چھوتا مستقیم سخت مضبوط ہو کر رہ گیا۔ دیکھ لیا، میری باتوں کا تو یقین نہیں تھا نا، یہ جوہر ہیں اس کے، ابھی آگے کے دیکھو کیسا نام روشن کرتا ہے تمہارا۔ ابو چمک کر بولے، انہیں جیسے سنہرا موقع ہاتھ لگا تھا اس پر فرد جرم عائد کرنے کا۔ اس وقت وہ بالکل کٹ کے رہ گئے جب اس کے حوصلے دینے کو بڑے ہاتھ امی نے بے حد تنفر سے جھٹکے۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، مستقیم چلے جاؤ، میں نے سمجھا تم پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے اسے دھکا دے کر بولی، آہو بکا اور تڑپ، شدید تڑپ۔ مگر ان کے الفاظ تھے وہ تو کیا تھے، وہ تو خنجر تھے، تلواریں تھیں جو اس کی رگ و جان میں اتر گئی۔ وہ تو جیسے اگلا سانس نہیں لے سکا اور دھڑ سے زمین پر جا گرا۔ غیر یقینی اور صدمے سے شک ہوتا گنگ کھڑا تھا۔ اس کے ابو کے چہرے پر طنز و تمسخر کے ساتھ اس اہم مقام پر ملنے والی فتح کا تاثر بھی بہت تیزی سے اترا تھا۔ وہ ٹھہر سا گیا۔ بس سن لیا، ہو گئی تسلی، اب اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ شکل گم کرو۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر وہ حقارت سے کہہ رہے تھے، چہرے پر کس قدر رونق تھی۔ وہ اس کے باپ تھے؟ وہ اس کے باپ تھے؟ وہ اس کے باپ کیسے ہو سکتے تھے؟ باپ بہرحال ایسے سفاک، ایسے بے رحم تو نہیں ہوتے۔ اس نے دھندلائی بھی نظروں سے ان کے تلخی سے درشت چہرے سے نگاہ ہٹا لی اور ایک آخری امید کے تحت اپنی ماں کو دیکھا۔ شاید انہیں اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہو گیا ہو، شاید وہ اس کے دل میں گڑ جانے والا بھالا کھینچ لیں، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے کھڑی رو رہی تھی، یقیناً اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، شاید اس کے جانے کے منتظر۔ یقیناً وہ اسے معاف کرنے پر بھی آمادہ نہیں تھی، ازالہ کرنا تو دور کی بات، انہوں نے بھی اسے جانے کو کہہ دیا تھا، یعنی اب اس گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہ احساس بہت جان لیوا تھے۔ وہ واپسی کو مڑا تو دکھوں نے اس کے اندر رونا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں امی کے الفاظ سے گڑ جانے والے بھالے سے ٹپکتا خون اس کے پورے وجود میں زہر بن کر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، اس کی آنکھیں ہر لمحہ سرخ ہو رہی تھیں۔ تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، ہوا کے ہاتھ برہنہ کمان چھوڑ گیا۔ رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، زمین لے لی مگر آسمان چھوڑ گیا۔ جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی ہے دھوپ تو بے سائبان چھوڑ گیا۔ نکل گیا ہے کہیں ان دیکھے پانیوں کی طرف، زمین کے نام کھلا بادبان چھوڑ گیا۔ عقاب کو تھی غرض اپنا شکار پکڑنے کی، جو گر گیا تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا۔ نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا۔ عقب میں گہرا سمندر ہے، سامنے جنگل، یہ کس انتہا پر میرا مہربان چھوڑ گیا۔ اس کے اندر دکھ تھا، گہرا دکھ جو ڈھلتا ہی نہ تھا۔ ابو کے ساتھ ساری دنیا بھی مل کر اسے ٹھکراتی، بے دردی سے دھتکار دیتی، وہ کبھی ایسے نہ ٹوٹتا، ایسے نہ بکھرتا، مگر امی نے ٹھکرایا تھا تو وہ خود سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو شام رات میں ڈھل رہی تھی، وہ محلے کے جانے پہچانے مناظر کو کسی اجنبی کی نگاہ سے دیکھتا آگے بڑھتا رہا۔ وہ ساری رات چلتا رہا اور تھکا نہیں کہ روح کی تھکن وجود کی تھکن پر غالب تھی۔ اس کی پوڑ پوڑ میں اضطراب تھا، وحشت تھی، یہ ایسا دکھ تھا جس سے وہ سمجھوتا ہی نہ کر پایا تھا عمر بھر، اسے صبر ہی نہ آ سکا تھا کبھی بھی۔ صبح ہوئی تو وہ ایک پارک کی بینچ پر گر کر بے سود ہو گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی تیز شعاؤں نے مسلسل اس کے چہرے سے چھیڑخانیاں کی تھیں۔ کئی گھنٹے ایک ہی زاویے میں پڑے رہنے سے اس کے اعصاب مفلوج ہو رہے تھے، مگر اس سے بھی شدید احساس پیٹ میں دہکتے الاؤ کا تھا۔ اس نے جانے کتنے دنوں سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے کہ پیٹ کی آگ بجھ سکے۔
पार्क से निकल कर वो एक छप्पड़ होटल तक आया। इसकी गर्दन में जो सोने की जंजीर थी वो अबू ने इसे मेट्रो के बाद तोहफे दी थी। जाने पुलिस वालों की नज़रों से कैसे बच गई थी, वरना तो इन्होंने इसकी जेब से 10 रुपये का आखिरी मुड़ा तोड़ा नोट भी निकाल लिया था, जिसकी मौजूदगी की खुद इसे भी खबर नहीं थी। बान की खरी चारपाई पर निस्बतन रश से अलग थलग बैठे हुए इसने अपने लिए दाल ऑर्डर की। तभी जाने की जानिब से निकल कर माखा इसकी रखाई को खाते में लाए बगैर पुरजोश अंदाज में से ज़बरदस्ती बगलगीर हो गया था। ओए शहजादे, तू इधर किधर शेर जवाना? यहाँ लोग गालबन खाना खाने आते हैं। माखे के बरक्स इसका अंदाज सर्दमोहर था, मगर माखा फिर भी हिफ्फत का शिकार नहीं हुआ, उल्टा ढटाई से हंसने लगा। तुझे पता है शहजादे, नखरा भी सजता तुझ पर। मुंह में मौजूद पान चबाते हुए वो अपने मखसूस फिदा होने वाले अंदाज में कह रहा था, जिससे मुस्तकीम को जीभ भर कर उलझन हुई। इसी वक्त होटल के छोटू ने खाना लाकर मुस्तकीम के आगे रखा। प्लास्टिक की चंगेज में 2 तंदूरी रोटियां, ताम चीनी की प्लेट में माश की भुनी हुई दाल, जिसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में बारीक हुई प्याज डाली गई थी, साथ दही की चटनी। माखे ने अबरूज खाकर इस ट्रे का जायजा ले, फिर पलट कर इस छोटे को घूरा। ओए कुक्कड़ की टांग ला मेरे बब्बर शेर के लिए, तुझे नहीं पता ये मेरा मेहमान है? वो अपनी करख्त आवाज़ में इसी तरह धाड़ कर बोला कि आसपास सन्नाटा छा गया। छोटू ने जी अच्छा जनाब कहा और सूरत से पलट गया। मुस्तकीम अंदाज़ा लगा सकता था कि यहाँ इस इलाके में माखी ने अपनी बदमाशी की धाक बैठा रखी है, मगर इसे क्या वो तो माखी से नहीं डरता था? फिर कैसे दब जाता? जब ही इसे इस बात को सिरे से नज़रअंदाज किए इसने अपना मंगवाया हुआ खाना ही खाया था, तो माखा तो टोके बगैर नहीं रह सका। ओए मेरे पुत्र, ज़रा रुक जा, ये खाना तेरे शान शान नहीं है। मुस्तकीम के चेहरे पर इस्तज़ा का रंग उतरा, मगर जवाब दिए बगैर अपने काम में मशगूल रहा। माखा गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लेने लगा। घर वालों ने निकाल दिया ना तुझे? इसका जायज़ा मुकम्मल हुआ तो तज्जिया पेश किया। नस्वार की पुड़िया निकाल कर चुटकी उम्र दबाते इसने जितने सुकून से सवाल किया, मुस्तकीम के अंदर इसी कदर तबाही मच गई। मुँह की जानिब जाता इसका नमाला था में हाथ साकिन हुआ, चेहरा यकलख कितना तरीक पड़ गया। माखे की ज़ेरक निगाह ने इसके चेहरे पर उतरती अजियतों की बरसात को देखा और सरदाह भर ली। हौसला पकड़ मेरे शेर बहादुर, ये दुनिया इतनी ही जालिम है। मुस्तकीम से निगाह भर के इसकी जानिब नहीं देखा गया। इसे लगा था इसे किसी ने सरे बाजार उड़ियाँ कर दिया है। वो एक झटके से उठा और माखे को नज़रअंदाज करता हुआ लड़खड़ाते कदमों से दूर होता चला गया। माखे की पुकारों को सिरे से अनसुनी किया। सारा दिन कहर छाई रही थी। आसमान पर गहरे बादल होने की वजह से ज़मीन के मकीन सूरज की एक झलक भी न देख सके। तेज़ बर्फीली हवाएं नेज़ों की माने जिस्म में पेवस्त हुई थी। इसका वजूद थकन और बुखार से जलता था। पिछले 6 घंटे इसने लगातार काम किया था। इसके सामने पहले 3 कनाल के बंगले की दूसरी मंजिल पर ज़ेर तमीर थी, और इसमें इसने आज मजदूरी की थी। पेट का दोज़ख ईंधन मांगता था और इसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। चेन फ़रोख्त करके इसने होटल वाले को अदायगी की थी और बाकी मादा पैसों का हिसाब लगाता रहा था कितने दिन चलेंगे, मगर इस टेंशन में इसे किसी जेब कतरे ने आज़ाद करा दिया था। इस सफाई से जेब कटी कि वह हैरान होता रह गया, यानी नुकसान पर नुकसान। मगर अब इससे बढ़कर नुकसान होता ही क्या था, वो तो पहले ही पूरा उलट चुका था। बस इस पे ना बुरा वक्त चल रहा है, इसकी आजमाइश चल रही है, और इसने ऐसी आजमाइश से इसने भाग के इसने वो चोरों वाली साइड पर चले जाना, डाकुओं वाली साइड पर। लेकिन इसके साथ इसके पेरेंट्स ने बहुत गलत किया, स्पेशली इसके बाप ने। वो आदमी बाप लफ्ज़ ही डिज़र्व नहीं करता। 2 दिनों की भूख से आजिज़ होकर इसने आज ही में शफ़क़त तलब काम किया कि हाथ फैलाना और छीनना इसकी सरशत न थी, ना फितरत। यही वजह थी कि वो ये दोनों काम नहीं कर सका। हालांकि माखे ने समझाने का फरीज़ा अंजाम देने के साथ साथ इसे अपने साथ शामिल होने का बेहतरीन मशवरा भी दिया, मगर वो इस राह का मुसाफिर ही नहीं था। अभी इसने अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ सोचा नहीं था कि जहन का काम कहाँ करता था। फ़िलहाल तो बस इसे 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र थी, और इसी सिलसिले में इसने मज़दूर की हैसियत से जान तोड़ी थी। इस चंद घंटे की मजदूरी में इसने साफ महसूस किया कि इसके साथी मजदूर इससे इजाफी मशक्क़त ले रहे हैं। ईंटों से भरी हुई हाथ से धकेलने वाली रेडी वो ऊपर लेकर जाता तो वो खाली नहीं आने दिया जाता था। इसकी रेडी में मार्बल भर दिया जाता। इसे गुस्सा तो आया, मगर वो ज़ब्त ही तो खोना नहीं चाहता था। जब भी अपने हौसले आजमाता रहा, मगर कब तक ये बर्दाश्त, ये हौसला इस वक्त तक इसका साथ छोड़ गया जब दिन भर की भरपूर मशक्क़त के बाद उजरत के नाम पर इसकी हथेली पर 10-10 के नोट रखे गए। इसने तहय्युर के आलम में इन नोटों को गिना, मगर इसे कोई गलती नहीं लगी थी। इस गिनने में भी वो तादाद में 10 ही रहे थे, जबकि वो इस बात से बहुत अच्छी तरह आगाह था कि मज़दूर की एक दिन की उजरत 400 रुपये। ये कम है, मुझे पूरी उजरत चाहिए। नोट वापस करते हुए इसने बहुत तहम्मुल भरे अंदाज में ठेकेदार को मुखातिब किया। इसके बावजूद इसके चेहरे के ज़ाविये इस फरमाइश को सुनकर बिगड़ने लगे। इसने पुरतपिश नज़रों से मुस्तकीम को देखा और हित्तक अमेज़ अंदाज में रऊनत शामिल करके बोला था, ओए बड्डे हिसाबी किताबी, इतने मिल गए ना, गनीमत समझ और इधर से फूट ले। याद कर, बताया था तुझे कि हमारे मखसूस मज़दूर हैं और हम इनसे अपना कमीशन काटते हैं। मुस्तकीम को ठेकेदार का अंदाज़ बुरा महसूस हुआ, मगर इसका मकसद झगड़ा फसाद करना नहीं था। जब भी तहम्मुल बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। अलबत्ता वो अपना हक़ भी गज़ब होता नहीं देख सकता था। जब भी तरीके से समझाने लगा, देखिए मैं इस खेप में शामिल नहीं हूँ तो मैं कमीशन भी नहीं दूंगा। जब मैंने काम में कोई कमी नहीं की तो मुझे उजरत भी पूरी चाहिए। इसका मुतालबा नाजायज़ नहीं था, मगर ठेकेदार को इसके अपने हक़ में उठाई आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा मुश्तिल कर गई। और तमीज़ से बात कर लौंडे, और वरना ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा।
کیوں کھینچ لو گے زر خرید غلام ہو تمہارا، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس کے خواہاں بپڑنے پر مستقیم کو بھی تاؤ آ گیا جب اسے کھری کھری سنا دی، جو اسے اچھی خاصی مہنگی پڑ گئی۔ ٹھیکیدار نے آپے سے باہر ہوتے سے گرے باندھ سے پکڑ لی اور آس پاس کھڑے مزدور جو اسی کے چیلے تھے ایک اشارے پر حرکت میں آئے۔ پھر تو جیسے ہر طرف سے مستقیم پر عتاب ٹوٹنے لگا، لاتوں گھونسوں اور تھپڑوں کی گویا اس پر بارش برسا دی گئی۔ اس طرح وہ سب شاید ٹھیکیدار کی نظروں میں اچھا بننے اور اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرنا چاہتے تھے۔ اوئے تجھے جرأت کیسے بھی ٹھیکیدار صاحب سے بدکلامی کرنے کی؟ انہوں نے یہی کوشش ہونا، ٹھیکیدار نے انہوں نے بھی پیسے نہیں دینے، پھر انہوں نے پتہ لگے گا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرتے، بار بار اس کی گستاخی برابر کراتے۔ مستقیم کو کہاں لڑنا آتا تھا، اس کا تو کبھی پالا ہی نہ پڑا تھا اس قسم کے حالات سے۔ زندگی میں جب بھی اسے گھیرا گیا تھا وہ پٹے ہوئے مہرے کی مانند ہمیشہ چت ہوا تھا۔ پھر اب کیسے نپٹتا، کیسے مقابلہ کرتا؟ محض چند لمحوں میں اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ اس ایک واقعے نے اسے پوری طرح دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اس نے بس ایک بات جانی تھی اور وہ یہ کہ کرپشن، دھاندلی اور بے ایمانی ہر سطح پر پھیل گئی ہے۔ چاہے وہ ملک کی باڑ دور سنبھالنے والا آمر ہو یا نچلے طبقے کا ایک فرد، اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی اپنے سے کمزور کو لوٹ رہا تھا، ہر کوئی دھوکہ دے رہا تھا۔ ایسے میں یہ اس کی ذہنی ابتری تھی کہ ایسے لمحوں میں ایک بار پھر ماکھے نے اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تو وہ پہلے کے سے نخوت اور رعونت سے انکار نہیں کر سکا۔ وہ اچھائی کا سبق کیسے یاد رکھتا، کوئی اسے ایسا کرنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ دنیا سے اچھے لوگوں کا سرے سے خاتمہ ہو گیا تھا یا اچھائی مکمل طور پر رخصت ہو گئی تھی، مگر شاید قسمت کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ ایسے میں وہ ماکھے کے ازبر کرائے سبق پڑھنے لگا جس نے کہا تھا، دیکھ پیارے، یہ دنیا بہت خراب ہے، بنا کسی جرم کے اس نے تجھے مجرم بنا دیا، تجھے ہر طرح سے لوٹا، اب تو یہی انداز اپنا لے، جو دنیا نے تجھے دیا اسے واپس لوٹا دے، پھر دیکھنا یہی دنیا کیسے تیرے تلوے چاٹتی ہے، تیری ہیبت سے کامتی ہے۔ اور اس نے مایوسی کی انتہائی کیفیت میں اس راستے پر قدم رکھ دیے۔ وہ مستقیم تھا، اپنے نام کے برعکس کیسے ہو سکتا تھا، مگر اس سے کر دیا گیا۔ چار سو گٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور ہر راستہ بند۔ امید کی کرن جہاں چمکتی تھی وہ ماکھا تھا، وہ اس جانب نہ آتا تو کیا کرتا؟ اس نے اس راستے کو اپنا لیا جس پر نہ چلنے کی اس نے خود سے عہد باندھے تھے۔ اب اسے اگر اپنایا تھا تو اس کے اندر کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ دنیا کو وہی لوٹانے جا رہا تھا جسے زبردستی دیا گیا، بلکہ اس پر مسلط کیا گیا تھا۔ اسے اب اس بات پر دکھ اور افسوس بھی نہیں تھا کہ معاشرے کی ناانصافیوں اور انسانی رویوں کی بدصورتی نے اسے اس کی سادگی اور معصومیت چھین لی تھی۔ اس کی شرافت کو اس کی کمزوری بزدلی سے تعبیر کیا تو اسے شرافت اور نرمی سے نفرت ہوگی۔ اس معاشرے کو اور ان لوگوں کی شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی جب اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا۔ کل تک لوگ اسے آگے لگائے پھرتے تھے، اب وہ دنیا کو اپنے آگے غلام بنا کر کھڑا کیے ہوئے تھا۔ ماکھا اپنے علاقے کا بدماش تھا، جگہ ٹیکس وصول کیا کرتا، چھوٹی موٹی چوریاں کرتا، کسی بھی راہگیر کو کسی سنسان جگہ پر گھیر کر ریوالور دکھا کر پیسے نکلوا لیے یا موبائل چھین لیا۔ مستقیم بھی اس کی زیر نگرانی آئے تو اس کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ اب کیا ٹھاٹھ کی زندگی تھی! وہی لوگ جو کبھی اسے آنکھیں دکھاتے تھے اب اس سے دہشت کھانے لگے تھے، بدکنے لگے تھے۔ وہ جہاں سے گزرتا لوگ راستہ بدل لیتے، کس میں جرأت تھی اس کے سامنے آنکھ اٹھانے کی؟ ماکھے کے اور بھی ساتھی تھے جو اس کے انڈر تھے، راجو، حسام، سالار، امانت، یہ سب بھی کم و بیش مستقیم جیسے حالات کا شکار نوجوان تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر نوکری نہیں تھی، گھر اور رشتوں کے دھتکارے اور ڈسے ہوئے تھے۔ ماکھا سب کا باپ بن گیا مگر مستقیم کو خاص سمجھتا، خصوصی اہمیت سے نوازتا۔ سب جانتے تھے خلیفہ مستقیم استاد کا چہیتا اور وہ اسے سر آنکھوں پر رکھتا ہے جب بھی اسے خصوصی رعایت حاصل تھی۔ باقی سب اس سے دبتے۔ ماکھے کے تعلقات بہت بڑے بڑے لوگوں سے بھی تھے، چاہے وہ پولیس میں ہو یا سیاست میں ہو، ہر کرپٹ انسان کا سنگی بیلی تھا، وہ ہر کسی کے کام آتا اور بھاری معاوضہ وصول کرتا، اپنے مقاصد بھی وہ ان برے لوگوں کی بدولت بہت آسانی سے حاصل کر لیا کرتا۔ مستقیم کی جیل سے ضمانت اسی تعلقات کا شاخسانہ تھی، ورنہ اتنا بڑا مسئلہ یوں چپ چپاتے حل نہ ہوا ہوتا۔ ماکھے سمیت اس کے سب ساتھی شراب اور شباب کے رسیا تھے، ہر تیسرے دن ان کی محفلیں جمتی، پھر وحشیانہ کھیل رچایا جاتا جس میں مستقیم نے ماکھے اور امانت کے اصرار کے باوجود کبھی شامل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کی زندگی، اس کی معصومیت اور اس کی سادگی کو ڈسنے اور زہر آلود کرنے والی ساری عورتیں تھیں۔ وہ عورت سے شدید گھن کھاتا تھا، وہ پھر اس کے سامنے کیسے کمزور پڑ جاتا۔ وہ کھلونا نہیں تھا کہ عورت ایک بار پھر اس سے کھیلتی، یہی احساسات تھے جو اسے ان ماہ و سال میں عورت سے بتکانے کا باعث بنتے رہے۔ ماکھے کے بعد امانت تھا جس سے اس کی دوستی ہوگی۔ وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور 8 بہنوں کا واحد کفیل بھی، مگر حالات کی چکی میں پستا ماکھے کے ہاتھ لگ گیا۔ پھر وہ تھی شمائل، اس کی دوست، اس کی محبوبہ، جو مستقیم پر دل ہار گئی اور وہ سب کچھ لٹا کر اس کے گروہ میں شامل ہو گئی۔ مستقیم کو سب سے ناگوار بات بھی یہ لگی، مگر ماکھے کی مداخلت کے باعث ناچار مستقیم کو اس کی جانب سے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا، مستقیم کو ماکھے نے اسلحے کے استعمال اور کراٹے کی تربیت دے کر اس فن میں طاق کر دیا۔ وہ چیتے کی طرح پھرتیلا اور لومڑی کی طرح عیار تھا، اس نے اپنا ہر فن مستقیم میں بلا جھجک منتقل کر دیا۔ شیر جیسی طاقت تو پہلے اس میں موجود تھی جسے بہترین انداز میں استعمال کیا گیا تو ماکھے نے اسے اپنا بھی گرو تسلیم کر لیا، اور جب ایک پولیس مقابلے میں ماکھا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کے تمام ساتھیوں کی متفقہ رائے سے خلیفہ مستقیم کو استاد ماکھے کی جگہ سردار کی حیثیت دے دی گئی۔ مستقیم نے ماکھے کے سٹائل چھوڑ کر اپنے انداز میں ڈکیتی شروع کی۔ اس نے 2 بار بینک لوٹے اور لاتعداد مرتبہ بڑے بڑے سیٹوں کی تجوریاں خالی کی۔
اس کا شکار ہمیشہ بڑے اور کرپٹ لوگ بنتے تھے۔ اس نے محدود سے عرصے میں اپنے سارے ساتھیوں کو بھی مالا مال کر دیا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے پولیس بہت الرٹ تھی۔ ایک دو بار تو بال بچے تھے۔ مستقیم نے کچھ دن دانستہ واردات نہیں کی کہ شہر میں اس کے کارنامے نے ہلچل مچا کر رکھی ہوئی تھی، مگر پھر ساتھیوں کے اصرار پر اس نے نسبتاً چھوٹے پیمانے پر وارداتیں کی تھی، اور وہ بھی شہر سے الگ تھلگ قصبوں میں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا یہیں سے اس کی زندگی نیا موڑ لے گی۔ وہ جو عورت کے وجود سے الرجک تھا، جانے کیا تھا اس نازک بدن والی بے انتہا خوبصورت باوقار سی لڑکی میں کہ وہ اپنی زندگی کا دوسرا بڑا فیصلہ اتنا اچانک کر گیا، اور اسے لگا اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ وہ عالم برزخ سے جنت میں آ گیا۔ دیا کی محبت سے اسے روم روم میں بسی محسوس ہوئی تھی، ایسی مقناطیسی کشش جس کے تحت وہ بے اختیار ہوتا چلا گیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ اسے نفرت کرتی تھی۔ اسے کبھی بھی دیا کا تنفر برا نہیں لگتا تھا۔ وہ اسے اس کے ہر رویے میں حق بجانب سمجھتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ اپنی بے پایہ، انمول اور بے حد پرخلوص محبت سے اس لڑکی کا دل جیت لے گا۔ ایک دن آئے گا جب وہ بھی اس طرح اس سے محبت کرے گی۔ اسے اس دن کا انتظار تھا، مگر ایک بار پھر اس کا بھرم ٹوٹ گیا، سپنے بکھر گئے۔ اس نے جانا وہ کتنا خوش فہم تھا۔ وہ آج بھی احمق ہی تھا۔ وہ آج بھی اپنی زندگی کے اسی مقام پر کھڑا تھا جب اس کے جذبات و احساسات کے ساتھ اس کی محبت بھرے دل کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ وہ ابھی تلک اس قسمت کے چکر سے نہیں نکل سکا تھا جس میں مبتلا ہو کر ابو نے اسے ایک لٹیرا سمجھتے گھر سے نکالا تھا، تو امی نے اسے اپنے بڑھاپے کا بیڑا ڈبونے والا جان کر اپنے دل سے نہ وہ اس کرب سے نکلا تھا، نہ وہ اب اس اذیت سے باہر آ سکتا تھا۔ حقیقت اپنی تمام تر برہنگی کے ساتھ تیز دھار تلوار بنی سے بار بار ذبح کرتی تھی۔ اس کا جی چاہا زندگی کی اتنی اہم بازی پھر سے ہار جانے پر وہ بچوں کی طرح انڈیا رگڑ رگڑ کر روئے۔ تھا کوئی اس سے بڑھ کر بھی دوسرا بد نصیب اس دنیا میں؟ ہر محرومی کو سینے میں چپ چاپ چھپا لینے کے بعد اس نے کتنی چاہ سے ایک معصوم بچے کی طرح سے ہی دیا کے آنچل میں پناہ ڈھونڈی تھی، سکھوں، خوشیوں اور سکون کی چاہ لے کر، لیکن اس نے اپنا آنچل ہی سمیٹ لیا تھا اور اس کے وجود کو حالات کی کڑی دھوپ میں جھلسنے کو چھوڑ دیا۔ اس نازک لڑکی جس کی شکل میں معصومیت اور بے ریائی کا خالص پن رچا بسا تھا، دل کی کتنی شفاف نکلی تھی، اسی دنیا کی طرح جس نے اسے ان نوبتوں کو پہنچا دیا تھا اور ذرا بھی تعصب میں مبتلا نہیں ہوتی تھی۔ اس کا دل بے مائگی اور شدید کرب کے ہمراہ سے سکتا چلا گیا۔ تمام زخم پھر سے ٹسک دینے لگے۔ بھیڑیے کی فطرت سے وحشتیں نہیں جاتی، زور ٹوٹ جاتا ہے، عادتیں نہیں جاتی، دانت جاتے رہتے ہیں، خصلتیں نہیں جاتی۔ شہر کی شریعت میں خون بہانے والوں کو خون بہا میں ملتا ہے، ایک شکار کرنے پر دوسرا بھی ملتا ہے۔ استے کے مذہب میں بے امان مکینوں پر آہنی تصرف کا حق ہمیشہ رہتا ہے۔ تیندوے کی آنکھوں میں عمر پوری ہونے تک زرد ہرس رہتی ہے۔ سانپ کی طبیعت ہر ستم رسیدہ لوگوں کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ سانپ کے لیے کوئی بھی محترم نہیں ہوتا۔ کنچلے بدلنے سے زہر کم نہیں ہوتا۔ اس ستم گزیدہ انسان کو اس آفاق دنیا نے پھر گہرے دکھ، گہرے رنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا وہ اب بھی ماتم نہ کرتا؟ کیا وہ اب بھی نہ روتا؟ دیا نے کروٹ بدل کر دروازے کے باہر نگاہ کی۔ وہ اسے اسی کیفیت، اسی پوزیشن میں ساکن کھڑا نظر آیا جیسے پچھلے 6-7 گھنٹوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ تھکتا بھی نہیں تھا یا خود اذیتی کا شکار ہو رہا تھا۔ دیا اندر سے مضطرب ہونے لگی۔ موسم بہت سرد تھا، اسے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ اسے مستقیم کی فکر ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ رہ نہیں سکی اور بستر کے ساتھ کمرے سے بھی نکل کر باہر چلی آئی۔ باہر سرد برفیلی ہوائیں تھیں جو اس کی شال کے پلو سے اس کے کھلے بالوں کو اڑانے لگی۔ مستقیم کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ اندر چلیں، تھک گئے ہوں گے، لیٹ جائیں ذرا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنے نازک ہاتھ بہت اپنائیت امیز انداز میں اس کے بازو پر رکھا۔ سگریٹ کی کش لیتے مستقیم نے اپنی دہکتی ہوئی لہو رنگ آنکھوں سے ایک نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈالی اور جواب دیے بنا پھر سے تاریکیوں میں گھورنے لگا۔ اندازہ تخاطب تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ تم سے آپ کے درجے پر فائز ہو گیا تھا۔ یہ معمولی انقلاب نہیں تھا، مگر وہ غور کرتا تو ہی سمجھ بھی پاتا۔ وہ تو اس پر خود اپنے آپ سے بھی روٹھا ہوا تھا۔ دیا نے اس نظر اندازی اور خاموشی کے جواب میں اسے دھیان سے دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کے دوبارہ سے اسے مخاطب کر لیا۔ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ سن کیوں نہیں رہے آپ؟ اب کی مرتبہ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، گویا کہ زبردستی توجہ حاصل کرنی چاہے۔ تم جا کے سو جاؤ، میری فکر چھوڑ دو، وہ بالآخر بولا، مگر آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ دیا نے اس کی ناراضی صاف محسوس کی تو مسکرانے لگی۔ نہیں چھوڑ سکتی، آپ باہر ہیں تو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے لاچاری ظاہر کی۔ یہ بھی عام بات نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں چونکا۔ وہ اس پیش رفت کو سمجھے بغیر سابقہ انداز میں گویا ہوا، تمہیں میری موجودگی میں بھی نیند نہیں آتی میرے خراٹوں کی وجہ سے؟ اب آ جاتی ہے، میں عادی جو ہو گئی ہوں آپ سمیت آپ کی ہر عادت کی۔ بات ایسی تھی کہ مستقیم بالآخر چونک کر رہ گیا۔ کش لینا بھول کر اس نے دیا کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس نے نگاہ نہیں چرائی بلکہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بہت پیاری تھی یہ مسکان، صلح جو اپنائیت کا احساس دلاتی ہوئی۔ دوستی کی ابتدا کرتی ہوئی مستقیم نے ہونٹ بھینچے ہوئے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ دیا یوں فتح مندانہ انداز میں مسکرائی جیسے اپنے محاذ پہ اسے پہلی بار پسپا کیا ہو۔ تم نے میڈیسن یوز کی؟ اب وہ اسے دیکھے بغیر سوال کر رہا تھا۔ نہیں، اور کروں گی بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ دھاڑا اور اسے گھورنے لگا۔ دیا مجال ہے جو خائف ہوئی وہ بددستور مسکراتی رہی۔ اس کا جواب تو ہے میرے پاس، مگر میں دوں گی نہیں، عقل مند ہے تو خود سوچ لیں، وہ مدد سے کہہ کر اندر جانے لگی جب مستقیم نے جھپٹنے کے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی روکا۔ وہ پلٹ کر پھر اسی سکون سے اس کی آنکھوں میں تکنے لگی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم قتل جیسے گناہ سے بچنا چاہتی ہو، مگر واضح رہے اس گناہ کو کہ یہ بغیر تم اس مصیبت سے چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتی۔
وہ تنک کر کہہ رہا تھا۔ دیا نے گہرا طویل سانس بھر کے سر کو نفی میں جنبش دی۔ یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ضبط کھو کر چیخ پڑا۔ رنگت پھر دہک کر انگارہ ہونے لگی۔ دیا اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر لامبی پلکیں جھکا کر شرمگی مسکان سمیت آہستگی سے بولی، شاید مجھے اس دنیا میں آنے والے اپنے بچے کے باپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ جھپی تھی اور اپنا ہاتھ اسے چھڑا کر اندر بھاگ گئی۔ مستقیم ایک پل کو ہونک اور بھونچکا ہوا، پھر اگلے لمحے جیسے اس کے حلق میں کڑواہٹ بھر گئی۔ وہ گہرے تاثرات چہرے پر لیے تنتناتا وہ اندر آیا تو دیا بستر پہ بیٹھی تھی۔ ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی جنہیں وہ جان بوجھ کر جھلاتی تھی۔ ہونٹوں پر ہمس مسکان کی جھلک تھی اور آنکھوں میں کمال درجے کی سکون کی کیفیت۔ اس کا ہر رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ مستقیم کو مزید آگ لگی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، بکواس کرتی ہو۔ وہ اس کے سر پر چڑھ کر دھاڑا، مگر دیا نے متعلق جو پرواہ کی ہو، الٹا اسے تاؤ دلاتی نظروں سے دیکھ کر بالخصوص مسکرائی، پھر گہرا سانس بھرا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے، بکواس کرنے کی؟ یاد کریں آپ نے کتنی بار پوچھا تھا مجھ سے ماضی میں، اگر جھوٹ بولنا تو تب بولتی، مگر مجھے ضرورت نہیں تھی۔ پھر آپ کو اب اعتراض کیوں ہے؟ آخر کیا میں محبت نہیں کر سکتی؟ وہ کتنی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر سوال پر سوال کر رہی تھی، جو مستقیم کو سراسر اداکاری محسوس ہوئی، جب بھی جھنجھلاہٹ اور جھلاہٹ سے بھر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم یہ رنگ ڈھنگ کیوں اپنا رہی ہو، مگر مجھے اس دھوکے میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے غصے میں اس کا چہرہ اپنے فولادی ہاتھ میں بھینچ کر ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ دیا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اپنا آپ اسے چھڑانے کی اسی سکون سے تکتی رہی۔ تب مستقیم نے جھنجھلا کر اسے جھٹک دیا اور خود زور زور سے پاؤں مارتا پھر باہر نکل گیا۔ دیا کو قطعی سمجھ نہیں آتی تھی وہ ایسا کیا کرے کہ خلیفہ مستقیم اس کٹھن راز سے واپس پلٹ آئے۔ کرسٹل جیسی شفاف جگمگاتی فطرت تہ در تہ گناہوں کے احساس سے دھندلا گئی تھی، اور برسوں کی تربیت کے سارے رنگ وقتی مایوسی، قہر اور طیش کی بدولت ڈوب گئے تھے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جان پاتی اگر کل کمرے کی صفائی کے دوران مستقیم کی ذاتی ڈائری نہ اسے مل گئی ہوتی۔ اس میں اس کے وہ سارے دکھ رقم تھے جو اسے اصل اور صحیح راستے سے بھٹکانے کا محرک بن گئے تھے۔ کچھ دیر تو وہ دیا بھی دکھ کی شدتوں سے بالکل شل ہو کر رہ گئی۔ صحیح معنوں میں اسے خلیفہ مستقیم پر رحم آیا، ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اتنا قصوروار تو نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی، بلکہ وہ تو اسے ظالم کی بجائے مظلوم لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ رات کو بھی نہیں آیا تو دیا کو تشویش کا شکار ہوتی، اس کو کھوجتی، دوسرے کمرے تلک آئی۔ وہ وہیں تھا، فرشی بستر پر چت لیٹا، دونوں بازو آنکھوں پہ دھرے۔ دیا کو اس کا یہ لوٹا پھوٹا انداز کچھ اور بھی پرملال کر کے رکھ گیا۔ مستقیم، اس نے اسے پکارا اور دروازے سے اندر آ گئی۔ مستقیم ذرا سا چونکا، مگر نہ اسے دیکھا اور نہ ہی کچھ بولا۔ آپ کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ مستقیم نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ میری مرضی۔ انتظار والی اہم بات کا جواب اس نے دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پلیز اٹھیں یہاں سے۔ دیا نے اس کی رکھائی اور بے اتنائی کے جواب میں بھی ہمت ہارے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ مستقیم یکدم بہت غصے میں آ گیا۔ مجھے تنگ مت کرو دیا، جاؤ، تنہا چھوڑ دو مجھے۔ اس کی آنکھیں تک برہمی کا تاثر لیے ہوئے تھی، مگر دیا کے پاس اس کی بے پناہ محبت محفوظ تھی، جبھی نہ اعتماد کھویا نہ پزل ہوئی۔ تو آپ نہیں آئیں گے؟ وہ زبردستی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں آؤں گا، کہہ دیا نا۔ وہ جواباً انوٹھے پن سے تڑک کر بولا، تب دیا نے کندھے اچکا خود بھی اس کے پہلو میں ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ گئی۔ اوکے، ایز یو وش جناب، پھر میں بھی یہیں بیٹھی ہوں، آپ کے ساتھ، آپ کے پاس۔ اس کا انداز مگن تھا، متبسم تھا، مطمئن تھا، جب بھی مستقیم ہتھے سے اکڑنے لگا۔ فائن، پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، وہ غصے میں کہتا جیسے ہی اٹھا۔ دیا نے بے ساختہ قسم کی گھبراہٹ کے ساتھ اس کی کلائی دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ اس کی گرفت میں بےتابی بھی تھی اور اضطراب بھی، استحقاق بھی تھا اور جوش بھی۔ اب یہ مستقیم پر تھا، وہ کس جذبے اور احساس کو تقویت دیتا تھا اور کس کو رد کر دیتا۔ بھاگ رہے ہیں مجھ سے؟ وہ مسکراہٹ دبائے کتنی شوخی سے سوال کر رہی تھی۔ مستقیم سلگ گیا۔ تم سے نہیں، تمہارے جھوٹ سے۔ دیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخیاں گہری ہو رہی تھیں۔ مثلاً کون سا جھوٹ بولا آپ سے میں نے؟ وہ بے حد سنجیدہ نظر آنے لگی۔ تم جانتی ہو۔ وہ سختی سے جواب دے کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس خلیفہ مستقیم صاحب کہ یہ جھوٹ ہی ہے؟ وہ یکایک ہنسی ہو گئی۔ جواب میں خلیفہ اسے اسی ناراضگی سے گھورتا رہا۔ آخر آپ خائف کیوں ہیں محبت سے؟ اس لیے کہ مجھے یہی جتلایا کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ کا لہجہ زہر سے بھرنے لگا۔ دیا نے سر داب بھری۔ میں اتنا جانتی ہوں، جو آپ کی پوری طرح جان جائے گا وہ آپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اس کے پرسوک انداز پہ خلیفہ مستقیم ٹھٹک کر اسے تکنے لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کھوج تھی۔ کیا مطلب؟ اب کہ وہ اسے کڑی نظروں سے گھورنے لگا، گویا حقیقت اگلوانا چاہی۔ وہ اتفاقاً میں نے آپ کی ڈائری پڑھ لی ہے، سارے حالات جانے ہیں، تم آپ یکسر بے قصور لگے مجھے۔ اس وضاحت پر مستقیم یکدم دھیما پڑتا، زہر بھری مسکراہٹ سے اسے تکنے لگا۔ پھر تمہیں اسے ہمدردی کا نام دینا چاہیے، محبت کا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سے بھرا ہوا طنز ٹپکنے لگا۔ دیا ایک دم سے لاجواب ہو گئی۔ مستقیم کے ہونٹوں پر مجروح مسکان نے جگہ بنائی، گویا کہہ رہا ہوں میں غلط تو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے کچھ دیر یوں ہی تکتا رہا، پھر اسی زخمی انداز میں مسکراتے ہوئے بے حد بھاری آواز میں گویا ہوا، نہ سماعتوں میں تپش کھلے، نہ نظر کو وقف عذاب کر، جو سنائی دے اسے چپ سکھا، جو دکھائی دے اسے خواب کر۔ میرے صبر پر کوئی اجر کیوں، میری دوپہر پر کوئی ابر کیوں؟
مجھے اوڑھنے دے اذیتیں میری عادتیں نہ خراب کر۔ اس درجہ دل شکن الفاظ اور دل گیر انداز پہ دیا کی آنکھوں میں نمی بھرتی چلے گی۔ وہ کچھ کہنے کے فی الحال قابل ہی نہیں رہ سکی۔ کیسا المیہ تھا، ایک بہترین انسان تباہ کر دیا گیا محض کچھ ذاتی اور معمولی مفاد کے پیچھے۔ وہ یہ سوچ کر آزردہ ہوتی رہی کہ مستقیم کو احساس محرومی، عدم اعتماد اور دھوکے سے شکستہ شخصیت کو دوبارہ سے نکھارنا اور ان پیچیدہ راستوں سے ہٹا کر پھر سے حق کی راہوں پر لانا ہرگز اتنا آسان نہیں۔ وہ جس دلدل میں پھنس گیا تھا، اسے نکلنا اگر ناممکن نہیں تھا تو بہت مشکل ضرور تھا۔ اس نے ہونٹ زبان پر پھیر کر ترکی اور ہمت کر کے پھر اسے مخاطب کیا۔ آپ نے اپنی امی کو بھی ابھی تک معاف نہیں کیا؟ مستقیم اس سوال پر چونکا، پھر گہرا سانس کھینچا اور سر کو نفی میں جنبش دی۔ نہیں، وہ ایک وقتی احساس تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید دنیا کی بری عورتوں کے ساتھ ساتھ میرا اچھی عورتوں پر سے بھی اعتبار اٹھ جاتا۔ آج تم بھی اس انداز میں میری زندگی میں شامل ہوتی، میرے لیے ہر عورت بے وفا ہوتی۔ شکر ہے، آپ کی سوچیں کس حد تک تو مثبت ہیں۔ اس کے سر سے جیسے کوئی بوجھ اترا تھا، جبھی ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی، پھر اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے دونوں کونیاں اس کے سینے پر ٹکا کر اس پر جھک کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شریر مسکان کے ساتھ بولی، اچھا بتائیں، اگر کسی روٹھے ہوئے کو منانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مستقیم نے نظریں اٹھا کر اس کے ستاروں کو مانے چمکتی دمکتی آنکھوں کو دیکھا، کچھ دیر اسی سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر اپنے جسم کو ایک دم جھٹکا دیا۔ وہ بے توازن ہوئی اور پوری کی پوری اس کے اوپر آ گری، ایسے بے حد نزدیک آ کر۔ وہ محبت کرتا تھا، جبھی اتنی جلدی اتنی آسانی سے مان گیا۔ اس کی بوکھلاہٹ محسوس کر کے زور سے ہنسا اور اسے بازوؤں کے حصار میں جکڑ کر خود سے قریب کر گیا کہ دیا کی جھینپی ہوئی ہنسی بھی اس کی ہنسی میں شامل ہوگی کہ اس نے جان لیا تھا کہ دل کی زمین ایک بار بنجر ہو جائے تو پھر کوئی موسم پھول کھلانے نہیں آتا، چاہے آنے والا وقت کتنی ہی مہربانیاں کرے، کوئی کتنی ہی دلداریاں کرے، دل میں جو جذبے مر جائیں وہ پھر زندہ نہیں ہوتے، اور دیا کو اسے اس کے دل کے مرنے سے بچانا تھا، اس لیے بھی کہ اس بھری دنیا میں صرف وہی تھا جو اس کا اپنا تھا، صرف وہی تھا جو اس کا سرمایہ تھا۔ تھینک گاڈ آپ کو یقین تو آیا میری بات کا، ورنہ میں سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کتنی منتیں کرائیں گے۔ دیا اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی حجاب آمیز مسکان سے بولی تو مستقیم نے اسے نرمی اور کس قدر خفگی سے گھور کر دیکھا۔ اپنے جیسا کیوں سمجھتی تھی مجھے؟ جواب میں وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ مان لیا جناب، آپ بہت اچھے ہیں، وہ تو میں ہوں۔ مستقیم نے گردن اکڑا کر پورے اعتماد سے تعریف وصول کی تو دیا نے مسکراہٹ دبا لی۔ ہمیشہ ایسے ہی اچھے رہیے گا۔ ہمیشہ رہوں گا، اس نے سر تسلیم خم کیا۔ ہمیشہ میرا اتنا ہی خیال بھی رکھنا ہے، اس کی مسکان گہری بھی۔ ہمیشہ رکھوں گا، مستقیم مؤدب تھا۔ کبھی بھی بدلیے گا نہیں، وہ اس کے ناک پر پیار سے دبا کر بولی۔ ناممکن، کبھی نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ ہنسا۔ اس مان اور محبت میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے، سن لیں۔ اس نے بروقت ایک اور عہد لیا، بے فکر ہو، کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ پر یقین تھا۔ دیا نے مزید کچھ نہیں کہا، مسکراتی رہی۔ خلیفہ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوگی حلف برداری کی تمام شرطیں پوری؟ وہ جواباً ذرا سا کھسیائی اور گردن ہلا دی۔ کیا میں بھی کوئی مطالبہ منوا سکتا ہوں ملکہ عالیہ سے؟ فی الحال تو اس کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے مطالبات عجیب و غریب ہوں گے۔ اس کے ناک چڑھا کر نخوت سے کہنے پر مستقیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ اف زوجہ، تم بہت چلاک ہو، میں خوامخواہ تمہیں اب تک معصوم سمجھتا رہا۔ اور جواباً وہ ہنسی کی جلترنگ بجاتی رہی اور مستقیم آسودگی بھری مسکان سے اسے تکتا رہا تھا۔ آپ کو مطالبات منوانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ آپ کا ہر جائز حکم سر آنکھوں پر رکھوں گی۔ مستقیم، میں اپنے فرائض پہچانتی ہوں، میری محبت بلا شرکت گہرے آپ کے نام ہے، میری وفاداری آپ سے منسوب ہو چکی ہے، اس پوری دنیا میں صرف آپ خاص ہیں میرے لیے، بہت اہم۔ بتائیے، کچھ اور بھی چاہیے آپ کو اس کے سوا؟ وہ سوال کر رہی تھی اور مستقیم اس لوٹ لینے والے انداز پر فریفتہ تو ہو گیا۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے شوخ انداز میں مسکراتا ہوا گنگنانے لگا، اس کے لب اور وفا کی قسم، واہ کیا قسم ہے، خدا کی قسم۔ اس نے عقیدت بھرے انداز میں جھک کر دیا کہ ہونٹوں پر مہکتا ہوا بوسہ ثبت کیا۔ دیا نے آنکھیں موند لی، بے تاب بے قرار دل کے ایک کونے میں صحیح مگر طمانینت کا احساس بہت گہرائی سمیت اتر آیا تھا۔ تن بدن میں ٹھنڈی آبشار کا جھرنا جاری ہو گیا۔ پہلی بار اسے اپنا آپ اس کے نزدیک اچھا لگا کہ دل میں ایک خیال پختہ ہو رہا تھا۔ وہ انمول تھی، پسند کی گئی تھی، چنی گئی تھی، یہ وہ شخص تھا جس نے اسے خاص سمجھا تھا، اتنی اہمیت دی، اتنی محبت محسوس کی کہ اس کے بغیر رہنے کا تصور محال لگا۔ جب بھی اپنی تکمیل کر لی، آنکھوں کی سوئیاں نکلی تو نظروں کو وہ چہرہ بھلا لگنے لگا جسے دل جانے کب چپکے سے اتنا مانوس ہو گیا تھا، جس کی نظریں ہمیشہ اس کی بلائیں لیتی اور سواری صدقے جاتی رہتی تھیں، جو کہتا تھا کیسے ممکن تھا کہ میں تمہیں دیکھتا اور تم سے پیار کی بنا رہ جاتا، تم بنائی چاہنے کے لیے گئی تھی، تم بنائی میرے لیے گئی تھی، جو کہتا تھا پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ تم مجھ سے محبت کرو گی، میری قربت میں رونے والی لڑکی ایک دن آئے گا، میری رفاقت میں بھرپور آسودہ بھی ہوگی، اور وہ جیت گیا تھا۔ اس کی خواہش تکمیل پا گئی تھی، اسے مستقیم کی باتیں، اس کے قربت، اس کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تبدیلی جیسی بھی تھی مگر بہت اچھی تھی۔ اس نے پہلی بار جانا من چاہے مرد کا لمس کتنا دل آویز، کس قدر ہوشربا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ متعدد بار پہلے بھی اس سے قریب ہوا تھا، مگر دیا کبھی بھی یہ دل برباد کر دینے والی تباہ کن سنسنی خیز لہر بردن میں اڑتی محسوس نہ کر سکی تھی، جو کیف آج خلیفہ مستقیم کے شائستگی جملوں نے اس کے ریشے ریشے میں سمو دیا تھا۔ میں اپنی شادی کے دن نہیں، درحقیقت آج جیتا ہوں نا دیا، تمہارا دل میرا ہو گیا، اس سے بڑی بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس پر جھک کر وہ اسے کتنی وارفتہ نظروں سے تکتا سرشار لہجے میں گویا ہوا۔ دیا نے اس کی باہوں کا ہلکا تنگ محسوس کیا تو ذرا سا کس مسائی،
کتنے خوبصورت رنگ تھے اس کے چہرے پر، حجاب، شرم، گھبراہٹ، حیا۔ اس کی شریانوں میں دوڑتے خون میں ایک لذت امیز حدت شامل ہوگی۔ کتنا شرماتی ہو تم؟ وہ اس کی گال پر چٹکی بھر کے بولا۔ دیا نے جھیم کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ مستقیم اس کی محجوب کیفیت پر محظوظ ہوتا ہنستا چلا گیا۔ بہت تمانیت امیز تھی اس کی ہنسی۔ چلو فائنلی مستقیم دی زندگی جی کوئی تو سوکھ آیا۔ مستقیم اندر آیا تو اسے سر جھکائے بستر کی چادر کے ڈیزائن پر بے خیالی سے انگلی پھیرتے ہوئے اپنی ہی کسی سوچ میں گم پایا۔ وہ اسے چونکانے کو دانستہ کھنکارا اور آگے بڑھ کر الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ لاکر کھول کر کچھ چیزیں الٹ پلٹ کی، پھر دوبارہ سے لاک لگا دیا۔ چابی جیب میں ڈالتا پلٹا تو اسے حوض اسی پوزیشن میں پا کر ٹھٹکا۔ دیا کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے بے حد ملائمت سے اس کا گال سے ہلایا تھا۔ دیا سر اٹھا کر کچھ دیر بے خیال سی اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے تھک کر گہرا سانس بھرا۔ مستقیم آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک نارمل زندگی نہیں گزارے؟ ریئلی مجھے تو بہت گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو تھمی اور جیسے اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اپنی بات کی وضاحت کے اس سے ایک اور سوال کر دیا۔ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ مستقیم کی آنکھیں ایک دم ہی شرارت سے چمکنے لگی۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ پہلے ہوتی تھی جب تک تم میرے پاس نہیں تھی، اب میں مکمل طور پر آسودہ ہوں۔ ٹائم ہے بس بیچ میں پھر ہمارا بچہ بھی ہوگا، کیا کمی رہے گی بھلا؟ اور دیا ایک دم جھیم سی گئی۔ بات ہی اسے ٹریک پر چلی گئی تھی کہ وہ نروس ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ مستقیم بہت دلچسپ نظروں سے مگن ہو کر اس کی حیا سے لرزتی لامبی پلکیں اور گالوں کی شفق دیکھ رہا تھا۔ میرا مقصد آپ کے دیگر رشتوں سے تھا مستقیم، آپ کی امی اور ابو، ہم ان سے مل تو سکتے ہیں نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ زبان اس لیے لڑکھڑا گئی کہ مستقیم کے نرم گداز تاثرات پتھریلی سنجیدگی میں ڈھلکے تھے۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا کہ دیا نے سرعت سے اس کا مضبوط پرحدت ہاتھ اپنے نازک مومی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ مستقیم آپ بہتر ہوگا دیا کہ ہم اس موضوع پر کبھی بات نہ کریں۔ مجھے امید رکھنی چاہیے کہ میری بیوی میرے لیے دانستہ اذیت کا سامان نہیں کرے گی، میرے ان زخموں کو نہیں کریدے گی جن پر بڑی مشکل سے کھری ڈال سکیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں اور دیا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ وہ بے وقت سو گئی تھی، جب ہی رات کا کھانا تیار کرتے خاصی دیر ہوگی۔ بریانی دم پر لگا کر اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کے کچھ دیر خود کو سکون کی کیفیت میں رکھنا چاہا۔ آج کل وہ کمزوری بہت محسوس کرنے لگی تھی، ذرا سا کام کر کے ہی تھک جاتی۔ اس وقت بھی کمر سیدھی کرنے کے خیال سے کمرے میں آئی، مگر مستقیم کی تیاری دیکھ کر آرام سرے سے بھول گئی۔ اس کی جگہ تفکر اور اضطراب نے لے لی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ بلیک جینس شرٹ میں اس کا لمبا قد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ جب وہ لوگ ڈاکے کی نیت سے نکلتے تو تبھی یہ سیاہ لباس استعمال کرتے تھے۔ اس کا دل سینے میں دھڑ دھڑانے لگا۔ گویا آج وہ امتحان کی گھڑی آ گئی تھی جس کا وہ خود بھی انتظار کر رہی تھی، جب اسے اپنے نام کا حق ادا کرنا تھا اور گھپ اندھیرے میں اپنی روشنی پھیلا کر اس غافل تاریکی کو دور کرنا تھا۔ اس نے کتنے الفاظ سوچے تھے مستقیم کو سمجھانے باز رکھنے کو، مگر اب جیسے وہ خود کو ایک دم بے دم سا محسوس کرنے لگی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے میری جان، پھر سے فائدہ ان سوالوں کا؟ مستقیم مصروف رہ کر بولا۔ اس کا سارا دھیان اس وقت اپنے کام پر تھا۔ وہ ریوالور کے چیمبر میں گولیاں چیک کرنے کے بعد اسے جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ رہا تھا جب دیا نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ ایک بات مانیں گے؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں کتنی آس تھی۔ وہ بولو جان۔ مستقیم نے مسکرا کر گویا اس کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ آج کہیں مت جائیں، میرے پاس رہیں پلیز۔ پہلا مرحلہ تو اسے روکنے کا تھا، وہ اگر رک جاتا تو سمجھا بھی سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم متفکر نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہوں، بس رات کو تنہائی کے خیال سے بہت وحشت ہوتی ہے۔ تم دوا لے کر سو جانا، میں اتنے دنوں سے تمہارے ساتھ ہی تو تھا۔ وہ ریلیکس ہوتے ہوئے اس کا گال نرمی سے سہلا کر محبت سے کہہ رہا تھا۔ دیا نے جواباً بے چین ہوتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ میں ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مستقیم، وہ اس کے بازو سے لگ کر لرزتی آواز میں بولی۔ مستقیم اس کے اندر کی کیفیت کے برعکس اس کے اندازے دلربائی پر نہال ہو کر رہ گیا۔ فکر کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ، میں جہاں بھی چلا جاؤں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں دیا۔ مگر دیکھو نا جانو، کام کو بھی تو وقت دینا ہوتا ہے نا۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ دیا سر کو اٹھا کر ملتجی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ آپ یہ کام چھوڑ دیں پلیز مستقیم، میرے دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ مستقیم خود بھی مضطرب ہوا۔ یہ چھوڑ دوں تو پھر اور کیا کروں؟ وہ زخمی انداز میں مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ کچھ بھی لیکن یہ نہیں، پلیز پلیز مستقیم۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ مستقیم کے اعصاب بری طرح کشیدہ ہوئے۔ اس نے دیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھایا۔ کدھر گیا؟ جگ سے گلاس میں پانی نکال کر اس کے منہ سے لگایا، جسے بیزاری سے دیا نے پرے ہٹا دیا۔ وہ بہت مضطرب ہو رہی تھی۔ میں ایک اندیکھے جال میں پھنس چکا ہوں دیا، اس سے چاہوں بھی تو رہائی ممکن نہیں، وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔ کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہے مستقیم، آپ عہد تو کریں۔ اس کے انداز میں بے چینی بے قراری تھی۔ مستقیم کے چہرے کے عضلات یکدم تن سے گئے۔ تم بے وقوف ہو، کچھ نہیں جانتی، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کی نسبت اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ وہ اس سے ڈانٹ کر اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ دیا کے انداز میں قدرے خفگی، کسی قدر مایوسی اتری۔ مستقیم نے کندھے جھٹک دیے۔
مجبوری ہے، بیوی نہیں مان سکتا۔ دیا چند لمحے صدمے سے ساکن ہو کر پوری آنکھیں کھولے سے تکتی رہ گئی، جبکہ وہ اپنی تیاری کا آخری ٹچ دیتے ہوئے بلیک لیدر جیکٹ اٹھا کر پہننے کے بعد چہرے پر باندھنے والا سیاہ کپڑا جیب میں ٹھونس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے بھی امید نہ رکھیے گا کہ میں کسی معاملے میں آپ سے تعاون کروں گی، وہ دہتے کوئلے کی طرح چٹک کر کہتی بچوں کی طرح سے روٹھ گئی۔ مستقیم کو اس کے انداز سے بے تحاشا ہنسی آنے لگی۔ نام ماننا میں زبردستی کر لیا کرتا ہوں، تم جانتی ہو۔ اس کا لہجہ زومانی تھا اور آنکھیں گستاخ، لبوں پر شریر مسکان تھی جسے سمجھتی وہ بے ساختہ قسم کے حجاب کے زیر اثر بے تحاشا سرخ پڑ گئی۔ مستقیم نے بہت دلچسپ نظروں سے اس کا یہ روپ دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کے اس پر جھکا۔ اپنا خیال رکھنا، میں واپس آ کے تمہیں منا لوں گا، بہت پیارے انداز میں۔ وہ اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں چوم کر ساتھ ہلاتا ہوا چلا گیا، جبکہ دیا کا دل اپنی ناکامی پر بری طرح سے بھرا ہے۔ گھٹنوں پر سر رکھ کے وہ بے آواز روئے چلی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر کثرمندی سے یوں ہی لیٹی رہی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بھرپور انگڑائی لیتے جیسے اٹھنا چاہا، نگاہ پہلو میں نیم دراز خلیفہ مستقیم سے جا ملی، جو لبوں کے درمیان سلگتا سگریٹ دابے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر بہت پیارے انداز میں مسکرایا، جس کا جواب دیے بغیر وہ بے تاثر نظروں کا زاویہ بدل کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے لمبے کھلے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگی۔ السلام علیکم، صبح بخیر زندگی۔ وہ اس کی جانب سرکا اور اس کے سر پر بوسہ دیے کا دوپٹہ اٹھا کر شانے پر ڈالتے ہر ساکن ہو گئے۔ وعلیکم السلام، وہ جیسے بادلیں ناخواستہ بولی۔ مستقیم کی مسکان گہری ہوئی، اس نے سگریٹ بجھا دیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کی آنکھیں روشن اور شوق تھی۔ دیا نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ یار تم بہت پریشان تھی جب میں گیا، سارا دھیان تمہاری جانب لگا رہا۔ ہاں کاش یہ دھیان کسی نیکی کی جانب لگا ہوتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ مستقیم ہنستا چلا گیا۔ تم سرتا پا نیکی ہو، اللہ کی بہت خوبصورت نعمت ہو جو بس میرے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کا لہجہ خوبصورت اور گمبھیر تھا۔ دیا کی آنکھیں جانے کس احساس کے تحت بھیگنے لگی۔ اگر اس بات کو تسلیم کرتے تو پھر بات کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ بے حد دکھ میں گھرنے لگی۔ مستقیم بھی سنجیدہ ہوا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کے کہنے سے اسے ختم ہو جانا چاہیے؟ مستقیم ہرگز نہیں، میں بار بار یہ بات کروں گی، میں آپ کو جہنم کا ایندھن بنتے نہیں کیسے دیکھ لوں؟ وہ پھر سے رونے کی تیاری میں تھی۔ خلیفہ مستقیم عاجز نظر آنے لگا۔ یار ابھی تو مانی تھی تم، یعنی صحیح معنوں میں شادی شدہ زندگی کا لطف محسوس کیا تھا کہ تم نے، پھر یہ کڑے مطالبے۔ اگر آپ چند دن بعد میری بات مان لیں گے تو مجھے اعتراض نہیں، میں چھوڑ دیتی ہوں۔ یہی اس کی نظریں سوال کر رہی تھی۔ مستقیم نے ہونٹ بھیج لیا۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ گویا اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ ہی سننا پسند کرتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو میری بات ماننے میں کیا آ رہا ہے؟ مستقیم ذرا سی ہمت ہی تو دیا، ہمارے تعلقات جیسے بھی تھے چل رہے تھے نا، تم کیوں ایک فضول مطالبہ لے کر اسے خراب کرنے پر تل گئی ہو؟ میں ہر طرح کے حالات پر سمجھوتا صبر کر چکا ہوں، کسی بھی واپسی کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اٹس کلیئر، بہتر ہے کہ تم بھی اس چیپٹر کو کلوز کر دو۔ اب کس کا لہجہ سختی اور تنبیہ لیے ہوا تھا۔ دیا کا چہرہ لمحہ بھر کو فک ہوا، پھر وہ رخ پھیر گئی۔ کچھ کہے بغیر بستر سے اترنے لگی تو مستقیم نے اس کے دوپٹے کے پلو کو پکڑ لیا۔ کیا میں امید رکھوں کہ ہمارے تعلقات خوشگوار رہیں گے؟ اس کی آنکھوں میں سوال مچلتے دیکھ کر دیا نے سرداہ بھری۔ میں آپ کی جانب کا سفر اختیار کر کے آپ کے پاس آئی تھی مستقیم، فیصلہ تو اب آپ کو کرنا ہے، یہ بات طے ہے، میں اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اسے دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ پھر وہ اس اہم بات کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کے صدمے کی انتہا نہ رہی جب رات کو اس نے پھر خلیفہ کو اس مکروہ مہم کی تیاری میں مگن دیکھا۔ اب کہاں جائیں گے؟ اس نے طے کیا تھا وہ اسے خود مخاطب نہیں کرے گی، مگر مجبوری ایسی آ پڑی تھی۔ جہاں پہلے جاتے ہیں۔ جواباً اس کا لہجہ بھی نہ روٹھا تھا، لیکن ابھی کل ہی تو اس کی بے بسی محسوس کر کے خلیفہ مستقیم چڑھانے والے انداز میں ہنسا۔ ہم تو کل بھی جائیں گے، پرسوں بھی، اور اس سے اگلے دن بھی۔ دیا کی آنکھیں پھٹنے سی لگی، وہ ساکن پل کے لیے اسے عجیب نظروں سے تکتی رہی۔ میری ضد میں ہے نا؟ اس کا خون کھولنے لگا۔ مستقیم نرمی سے مسکرایا اور سر کو نفی میں ہلایا۔ بدگمان نہیں ہوتے سونی، ایکچولی یہ سیزن ہے ہمارے کام کا۔ اس کام کے بھی سیزن ہوتے ہیں؟ وہ طنز اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، آج کل شادیوں کا سیزن ہے نا، اس لیے ہمارے کام کے بھی مندے ہیں۔ تب ہم یہی پس انداز کیا ہے، کھاتے ہیں اور مندے ہوتے ہیں، تب ہم یہی پس انداز کیا ہوا کھاتے ہیں اور مہینوں اپنے اس ٹھکانے سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ کتنے سلجھے انداز میں سے تفصیلات فراہم کر رہا تھا، اس کے دکھ اس کی نظروں کی کاٹ سرے سے نظر انداز کیے۔ اگر آپ کی کوئی اپنی بہن نہیں ہے خلیفہ مستقیم، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسروں کی بہن ہو۔ اس کے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دینے پر دیا سلگتی ہوئی نظروں سے تکنے لگی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی کسی عورت کی عزت خراب نہیں کی۔ اس کا لہجہ تیکھا اور ترش تھا۔ دیا طنز سے ہنسنے لگی۔ مگر ان کے گھر ان کی قسمیں ضرور خراب کی ہیں۔ شادیوں کے سیزن میں ڈاکہ ڈالنا سیزن ہے؟ واہ، یعنی ان لڑکیوں کا جہیز اڑاتے ہو۔ شادی کیسے ہوتی ہوگی ان کی؟ کیا ان کے گھر والے ان کے دل بسنے سے پہلے نہیں اجڑ جاتے ہوں گے؟ مستقیم، وہ ایک دم رونے لگی۔ مستقیم نے تھم کر مگر بے حد عاجز ہو کر اسے دیکھا۔ دیا تم کچھ مت کہیں مستقیم، کچھ مت کہیے، بس سوچیے، غور کیجیے، شاید آپ کا دل لرز جائے، آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہو جائے جس سے وہ معصوم لڑکے اور ان کے بوڑھے والدین گزرتے ہیں، جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر بیٹیوں کے جہیز اکٹھے کیے تھے، جن کی آنکھوں سے عمر بھر کی نیندیں چھین کر انہیں آپ آنسو بخش دیے آپ نے۔
وہ यूं रोते हुए कहती रही। मुस्तकिम कुछ कहे बगैर एक झटके से बाहर निकल गया। इस दिया के रोने में शिद्दत आने लगी थी। बशीर बता रहा था तुमने खाना नहीं खाया, क्यों दिया? वो वापस आया तो सीधा इसके पास आकर इस्तफसार करने लगा। मैं खुद इस मौजू पर आपसे बात करना चाहती थी। वो कदर तौक़ुफ़ से बोली तो उसकी आवाज़ हमस रंधी हुई थी। मुस्तकिम की निगाह इसकी आंखों के सोजन का शिकार पोपोटो पर गई तो दिल जैसे किसी ने मसल के रख दिया था। वो इसे कैसे बताता कि वो इसे रोते बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या बात? इसके अंदाज में इस्तेजाब भी था और बेताबी भी। आपने मेरी बात नहीं मानी मुस्तकिम, हालांकि इसका मकसद ये था कि मैं जायज़ और हलाल रिज़्क की मतकाज़ी थी। पहले की बात नहीं करूँगी, मगर अब मेरा बच्चा है मेरी कोख में, इसे मैं हराम पे परवान नहीं चढ़ाना चाहती। हलाल रिज़्क हलाल और जायज़ ज़िंदगी और अमल की ज़मानत बना करता है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? वो रुक कर इसका सुरख चेहरा तकने लगी। मुस्तकिम ने होंठ भेजे और निकाह का ज़ाविया बदल लिया। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ दिया कि तुम मुझे नाजायज़ तंग कर रही हो, मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रही हो, एंड दैट्स ऑल। इसका लहजा शदीद था, साफ लगता था वो अपना गुस्सा बहुत काबू करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, आपकी भी औलाद है, ये सोचना आपका भी काम है, मगर आपको एहसास नहीं है। क्या बताना चाहेंगे आप? इसे बताएं। दिया के जवाब पर मुस्तकिम का चेहरा सुर्ख होने लगा। इसने एक बार भी फिर खुद पर बहुत ज़ब्त किया। चुप करके खाना खाओ जाके। दिया प्लीज़ मेरे हाल पर रहम कर लो कुछ। वो चिढ़कर कह रहा था। दिया दुख में मुब्तला होकर हंसी। अगर मैं कहूँ कि आप मुझ पर रहम करें, अपने बच्चे पर रहम करें तो? शट अप दिया, मेरा दिमाग ना ख़राब करो तुम। वो एकदम ज़ब्त खो के धाड़ा और इसी गुस्से में उठकर तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। दिया साकिन बैठी इसके इश्तियाल को सोचती और होलती रही। देखते हैं दिया कैसे इसको करती है, ये सेट होता है, ये अपनी रविश नहीं पे कायम रहता है। एक बार फिर वो कामयाब और शादो फरहान लौटे थे, मगर दिया का मूड बेहद ख़राब था। इसके ख्याल में गलती करना गलती नहीं थी, गलती को बार बार दानिस्ता दोहराना गलती बल्कि गुनाह अजीम था। मुस्तकिम ने दानिस्ता या नादानिस्ता जितनी बार भी इसे मुखातिब किया, वो मुँह सुजाई इसकी हर बात नज़रअंदाज करके इस तरीके को नाकाम करके इसने बात मनवाने का दूसरा तरीका सोचा था। वो सब कमरे में बैठे नाश्ता कर रहे थे, जब ही वो वहाँ चली आई। वो सब इसे देखकर मुहतात हुए और हंसी मजाक का सिलसिला रोक दिया। खलीफा मुस्तकिम अलबत्ता इसे इस तरह सबके बीच पाकर कदर हैरान नजर आने लगा। इस वक्त इसकी हैरानी इश्तियाल में ढलने लगी जब दिया ने अपनी उंगली में मौजूद वो अंगूठी इकलौती अंगूठी उतार कर अमानत के सामने रखी, जिसके मुतल्लिक वो मुस्तकीम से कई बार अपनी जज्बाती वाबस्तगी जाहिर कर चुकी थी कि ये से बाबा ने इम्तिहान पास करने में तोहफा पे दी थी। मुझे आपसे काम था अमानत भाई, प्लीज़ इसे बेचकर मुझे कुल्हाड़ी ला दीजिएगा। इस मुतालबे पर वहाँ मौजूद सभी नफूस के चेहरों पर तहय्युर और इस्तजाब उतरा है। राजू को तो बाकायदा अछू लगा। कुल्हाड़ी? अमानत ने ऐसे तहय्युर के ज़ेरे असर सवाल किया जैसे समात ने धोखा दिया हो, जबकि मुस्तकीम के चेहरे पर ख़तरनाक संजीदगी का तासुर था। इसके भेजे हुए होंठ इसके शदीद इश्तियाल के गवाह थे। क्या करेंगे इसका आप? इसके सर को इस्पात में जंबिश देने पर अमानत ने जज्बत होकर अगला सवाल किया। आज रात को जब खाना पके तो इसे पहले किसी कुत्ते को खिलाकर ज़रूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि मोहतरमा हमें नींद की दवा मिलाकर खाने में सुला दें, सोते में हमसे मंगवाई कुल्हाड़ी से हमारे गले गाटे को उतार लाने। राजू बेहद गुस्सीले मोड़ में बोला। हसाम बेढंगेपन से हंसने लगा, जबकि बाकी सब हवस हैरान और मुतफक्कर थे। दिया ने सुर्ख चेहरे का रुख राजू की जानिब किया, जतलाने वाले अंदाज में फंकार कर बोली, बेफिक्र है, मगर मुझे अगर ऐसा करना होता तो अला कत्ल आप लोगों से मंगवाकर हरगिज़ भी शक में मुब्तला न करती, और इत्तला अर्ज़ है कि मैं इस तरह के मुतअद्दिद मौका पाकर भी ऐसा नहीं कर पाई। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि मुझे मुजरिमों के दरमियान रहकर भी गुनाह सवाब के फ़र्क अच्छी तरह अज़बर है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका लहजा आप तंजिया हो गए। इन्हें इनके शर्मिंदगी के एहसास में मुब्तला छोड़कर वो जैसे आई थी वैसे पलट की। कुछ देर बाद खलीफा मुस्तकिम दंदनाता हुआ इसके सर पर आकर सवार हुआ। क्या करोगी तुम इस कुल्हाड़ी का? वो ऑफ मूड के साथ इससे मुखातिब था, मगर दिया ने इसके मूड की परवाह नहीं की। वो खुद इससे बहुत खफा थी। जब करूँगी तो देख लीजिएगा। इसने बेतनाई और रखाई का मुजाहिरा किया। बहरहाल तुम मुझसे भी कह सकती थी, वो नागवारी से कह रहा था। दिया ने इसे जवाबन तीखी नज़रों से देखा। मैं आपसे सख्त खफा हूँ मोहतरम, याद रहे मैं अब आपसे हरगिज़ कोई मुतालबा नहीं करूँगी। वो दृष्टि से कह रही थी। मुस्तकीम ने से घूरा, मगर वो खाइफ नहीं हुई। मुकाबला करोगी मेरा? वो गुस्से से भरने लगा। दिया के कांधे उचकाने ने मुस्तकीम को बिल्कुल हत्थे से उखाड़ दिया। इसने दिया का बाजू पकड़ा और घसीट कर बिस्तर पर पटक दिया। ठीक है, करो मेरा मुकाबला, मैं देखता हूँ कितनी कामयाब होती हो तुम, इसने गुराहट ज़दा आवाज़ में कहा और खाने की ट्रे उठाकर इसके सामने पटकी। जहमत करोगी या मैं खिलाऊँ? मैं भूख से मर तो जाऊँगी मुस्तकीम, मगर ये हराम का नवाला नहीं लूँगी। वो जवाबन चीखी और ट्रे उठाकर फेंक दी। मुस्तकीम इसे बेकरारी से रोता पाकर बेसाख्ता होंठ भींच गया। कुल्हाड़ी क्यों मंगवाई है? इसका पस्त लहजा गवाह था कि वो एक बार फिर इसके आंसुओं के आगे हार गया। काम करने को लकड़ियाँ काटूंगी जंगल में, इन्हें बेचूंगी, फिर इसे हासिलशुदा रकम से अपने लिए खाने का इंतज़ाम करूंगी, क्योंकि मैं इसकी बात पूरी ना हो सकी। खलीफा मुस्तकीम जो इसकी बात हैरानी से सुन रहा था, हलक से उमड़ने वाले कहके पर काबू न रख सका। तुम यानी तुम लकड़ियाँ काट कर बेचोगी या फिर कुछ खाओगी? यानी अपने ज़ोर बाजू से? बामुश्किल हंसी रोककर वो सुर्ख पड़ता हुआ बोला। दिया का चेहरा सुबकी के एहसास से दहकने लगा। इसने होंठों को बाहम भेजे हुए सुलगती नज़रों से कुछ देर इसे देखा, फिर फनकारने के अंदाज में बोली, आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा?
اس کا لہجہ بے حد غصیلا تھا، مستقیم بے اختیار گڑبڑایا مگر صاف مصنوعی انداز تھا۔ یار تم نے بات ہی ایسی کی ہے، میرا کیا قصور اگر ہنسی آ گئی تو؟ اتنی دھان پانسی اور عزائم۔ کانوں کا ہاتھ لگاتا ہوا وہ اس کی قہر بھری نظروں کو خود پر جمے پا کر دوبارہ ہنسے گیا۔ میرا وجود جتنا بھی کمزور اور نازک کیوں نہ ہو مسٹر مستقیم، مگر میرے ارادے بہت مضبوط ہیں، میں آپ کو ایسا کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ طے ہے کہ میں جیتے جی اپنی اولاد کو حرام پہ نہیں پروان چڑھا سکتی۔ اس کے دو ٹوک اور قطعی انداز میں کہا تو مستقیم بھی اس قدر سنجیدہ ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر درشتی سے بولا، بس بہت ہو گیا مذاق، یہ کچھ دوائیں اور پھل ہیں، تمہیں ضرورت ہے اچھی خوراک کی، اور مگر میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ سنا نہیں آپ نے کہ میں اپنے بچے کی بنیاد حرام پر نہیں رکھنا چاہتی؟ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ پڑی۔ مستقیم کی سبھی پیشانی پر ایک شکن نمودار ہوئی۔ اس نے دیا کہ ہر دھرمی اور ضدی انداز کو محسوس کیا اور سرخ آنکھیں اس پر جما دی۔ اب تم جھگڑا کرو گی مجھ سے؟ وہ جانتا تھا اس کی آنکھیں بہت پاورفل ہیں، وہ اس آنکھوں سے اسے زیر کر رہا تھا۔ میں نہیں، آپ جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو فورس تو نہیں کیا نا؟ آپ اپنی مرضی کہ اگر مالک ہے تو میں بھی اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ یہ مشقت طلب کام ہمارے بچے کو نقصان پہنچانے کا دیا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بری طرح ضد چھوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ لائیں میرے لیے حلال روزی کما کر، نہیں کرتی میں مشقت طلب کام۔ یہ فرمائش پہلے سے کڑی تھی۔ خلیفہ مستقیم کے دماغ میں خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ شہر کے تھانوں میں میری تصویریں چسپاں ہیں، حلال رزق کمانے جاؤں تاکہ دیکھتے گولی کا نشانہ بنا دی جاؤں، یہی حکم ہے تو کوتوال کا میرے لیے، پھر خوش ہو جاؤ گی تم؟ اس کا لہجہ بے حد طنزیہ تھا۔ دیا نے ہونٹ کچلنے شروع کر دی، آنکھیں پانی سے ڈبڈبا رہی تھی۔ مستقیم کچھ دیر بے بسی سے تکتا رہا، پھر شانوں سے تھام لیا۔ پلیز مت کرو مجھے تنگ، کھا لو کھانا۔ دیا کی پلکوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر بکھرے، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، ہونٹ پھینچے سے دوسری جانب تکتی رہی۔ صاف ظاہر تھا یہ سودا منظور نہیں۔ مستقیم جھلانے لگا، نہیں مانو گی؟ خاصی تاخیر سے اس نے سوال کیا، یوں جیسے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ دیا نے بھی فی الفور سر کو نفی میں ہلا دیا۔ جہاں تک میری ذات کا سوال تھا خلیفہ مستقیم، میں نے خود پر جبر کر لیا، مگر اولاد کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کے ہر فیصلے سے یوں ہی ٹکرا جاؤں گی۔ پہلے تو مجھے اپنی عزت کا خوف پسپا کر گیا تھا، اب کیا کریں گے بھلا آپ؟ ماریں گے مجھے؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ اس سے پہلے کہ خلیفہ مستقیم جواب میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا، امانت بدحواسی میں گرتا پڑتا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، جس نے جو اطلاع دی اس سے سن کر خلیفہ مستقیم بھی تمام تر جگرے کے باوجود اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ اب تو خواہش ہے یہ درد ایسا ملے، سانس لینے کی حسرت میں مر جائیں ہم۔ اب تو خواہش ہے یہ ایسی آندھی چلے جس میں پتوں کی مانند بکھر جائیں ہم۔ اب تو خواہش ہے یہ دنیا والوں کا غم ایسی ٹھوکر لگائے کہ جی نہ سکیں، ایسے الجھیں یہ سینے میں سانسیں کہ پھر ہم دعا پینا چاہیں تو پی نہ سکیں۔ کوئی ہمدم نہ راہی نہ راحت ملے، ایک پل کو سہارا نہ چاہت ملے۔ اب تو خواہش ہے یہ دہشت ہی دشت ہو، ننگے پاؤں چلیں ہم، سر بزم شمع کی مانند جلیں، جس کو چاہیں اسے پھر نہ پائیں کبھی۔ چھوڑ جائیں دنیا کو چپ چاپ ہم، دل پر چاہیں تو پھر بھی نہ آئیں کبھی۔ اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، کوئی صحرا قلعہ یا بیاباں ہو جس میں سالوں تلک قید ہی قید ہو۔ اپنے خالق و مالک سے میں نے جو کی بے وفائی، وہاں پہ وہ ناپید ہو۔ ابن آدم کی چاہت کے کڑے جرم میں، اپنی ہی ذات کے کھوکھلے بھرم میں۔ اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، روئے جاؤں تو چپ نہ کرائے کوئی، دور جنگل یا پھر کوئی دشت میں ہاتھ پکڑے میرا چھوڑ آئے کوئی۔ سجدے میں سر جھکائے وہ سسک سسک کر بے حال تھی۔ برسا برس گزر گئے تھے ایک ہی دعا، ایک ہی التجا کرتے ہوئے۔ ان کی فریاد کا محور مرکز وہی تھا جو روٹھ گیا تھا، جو گیا تو لوٹا نہیں۔ پچھتاوا تھا بے انت بے پچھتاوا، ملال تھا بے پایاں ملال۔ وہ کہاں سے گزرا وقت واپس لے آتی جب انہوں نے بھی اسے دھتکار دیا تھا۔ میرے اللہ، میرے مولا، میں تیری بے حد حقیر بندی ہوں، مجھے معافی کا اشارہ عطا فرما، مجھے میری دعا کو قبولیت کی نوید بخش۔ تسلسل سے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی جب ان کے شانے پر عبد الماجد کے مہربان ہاتھ کا لمس اترا۔ بس کرو بیگم، حوصلہ کرو، اللہ سے شاکر ہو، شاکر ہو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ یہ وہی عبد الماجد تھے جنہوں نے ہمیشہ طنز کے تیر برسائے تھے جب بھی بات کی تھی، لہجے میں بیزاری یا پھر سرد گراہٹیں ہوا کرتی تھی۔ دیکھا جاتا تو بہت کڑی زندگی گزاری تھی ان کی سنگت میں، ہر لمحہ خوف، ہر گھڑی ہراس کے ہمراہ۔ کب کہاں کون سی بات ناگوار گزرے، مگر اب وہی عبد الماجد تبدیل ہو گئے تھے۔ زندگی بھر کی کمائی تھا وہ بیٹا جسے خود انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ڈالا۔ بہت چنگا ہے، ہن ایدا دے بندے نوں نا بندہ چپیڑا مارے، جڑے پہلے جنہیں چولیں ماری تھی، کوئی پہلے احساس نہیں کیا اور اب ایسے بندے پچھتا رہے ہیں بیٹھ کے۔ کبھی اولاد کی طرح چاہا ہی نہ تھا، لاڈ اٹھائے ہی نہ تھے، ہمیشہ شیر کی نظر سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا مزاج تھا ان کا کہ ہر وقت چڑھتے رہتے۔ وہ ڈرا سہما وسا لڑکا انہیں کبھی خاص و رحم لگا ہی نہیں تھا، مگر جب اسے کھو دیا تب جیسے ایک دم سے خالی ہو گئی، خالی دامن، خالی ہاتھ، خالی دل اور خالی گھر۔ تھا بھلا ان جیسا کوئی اور بھی تہی دست؟ کیسے کیسے ارمان جاگ اٹھے تھے اس کا گھر بسانے، اس کی اولاد کو کھلانے کے، خود اپنے ہاتھوں اپنا آشیانہ لٹا بیٹھے تھے۔ آہ ملال تھے، صرف ملال جو ختم نہیں ہوتے تھے۔ خود اپنے پیروں پر بھی کوئی کلہاڑی مارتا، عمر بھر کی کمائی اپنی جذباتیت اور حماقت میں گنوا ڈالی۔ اس کی بے گناہی جس روز سمرینہ کے حوالے سے ثابت ہوئی، اس روز وہ خود ہار کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔
وہ باپ ہو کر مجرم ثابت ہو گئے تھے اپنے بیٹے کے باپ، جو اولاد کی زندگی، اس کی شخصیت کو تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کیا تھا؟ اچھے بھلے معصوم فرشتے کو خود زبردستی گناہ کے راستے پر ڈال آئے اور سارے راستے بند کر دیے۔ پڑھے لکھے، باشعور اور سمجھدار ہو کر بھی وہ سوچتے اور اپنی گردن پر آہنی ہلکا محسوس کرنے لگتے، وہ کتنی ہستیوں کے خود کو مجرم پاتے تھے، سب سے بڑھ کر خود مالک قدرت کے کہ جس نے انہیں باپ بنایا وہ حق نہ ادا کر سکے۔ یہ بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اپنے ملک کے جس سے ایک ممار چھین لیا، اس کی جگہ اس پر ایک مجرم مسلط کر دیا۔ اپنی بیوی کے جس سے اس کی عمر بھر کی کمائی چھین کر اس کی ممتا کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ خود خلیفہ مستقیم تھے جس کی اس کی معصومیت، سادگی اور نیکی چھین لی تھی۔ اب تو ایسا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ ازارہ کر سکتے، وہ لاچار تھے، بے بس تھے کہ چڑیاں کھیت چگ کر اڑ چکی تھیں۔ وہ ایسے دل برداشتہ تھے کہ کہیں جائے پناہ اور سکون نہ پا کر خدا سے لو لگا لی، دن رات ایک ہی التجا، ایک ہی گزارش، آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ مالک حقیقی کے حضور پیش کرتے اور کبھی نہ تھکے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے۔ پہلے اپنے کرتوت جو تھوڑے جنے چنگے کر لیتا تے اجڑے پچھتاوے تے نہ ہوندے۔ میں مجرم ہوں، اس کا اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے اگر میں نے خلیفہ مستقیم سے معافی نہ مانگی۔ اور کہاں ڈھونڈوں میں مستقیم کو؟ نہیں، آپ نہیں، مجرم تو میں ہوں اس کی۔ آپ کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا تھا، ہرٹ تو وہ میری وجہ سے ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، کیوں اسے یہ سب کہہ ڈالا۔ ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ لگتا ہے اللہ بھی ہم سے خفا ہو گیا، کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ وہ پھر سے مایوسی میں گھرنے لگے، بکھرنے لگے، حالانکہ مایوسی گناہ ہے، وہ نہیں جانتے تھے حقیقت یہ تھی کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ سلائی مشین کی گھر گھر کی رکی آواز ایک تسلسل سے ان کے کانوں میں پڑتی تھی اور وہ مضطرب ہو کر کروٹوں پر کروٹیں بدلنے لگتا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اسے سختی سے زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا تھا، اس روز پولیس نے ان کے ٹھکانے پر ریڈ کیا تھا، اور جب پولیس کے جوان اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے تو اس کے ساتھی بھرپور مزاحمت میں مصروف تھے۔ ایسے میں ان کا موٹو مر جانا یا مار جانا تھا۔ وہ بھی اسی عزم سے لڑ رہے تھے اور گرفتاری نہ دینے کا تہیہ بھی تھا۔ فائرنگ کی آواز پر پورا جنگل گونج رہا تھا۔ ایسے میں امانت کی ایک ہی رٹ تھی، تم بھابھی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ مستقیم پلیز چلے جاؤ، اس پر بہت بھاری نفری سے ریڈ ہوا ہے، کچھ نہیں بچے گا یہاں پر، سب تباہ ہو جائے گا۔ ہونے دو، میں نہ بزدل ہوں نہ کم ہمت، پھر کیوں میدان چھوڑ کر بھاگوں؟ امانت، لڑتے ہوئے تو مر جائیں گے مگر ایک دوسرے کو مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنی گن اچھالتے باہر کی جانب لپکا تھا کہ امانت نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں مستقیم؟ ہم سب کا متفقہ فیصلہ کہ تم بھابھی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ہماری بات الگ ہے مگر تم اب اکیلے نہیں ہو، صرف بھابھی نہیں تم باپ بھی بننے والے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح مستقیم، اگر ہم مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے یا گرفتار ہو گئے، بھابھی کا کیا ہوگا؟ پولیس کی کمینگی سے تو آگاہ ہو تم۔ یہ لڑکی اس سلوک کی مستحق نہیں ہے خلیفہ۔ وہ مسلسل اسے قائل کرنے میں لگا تھا۔ مستقیم کو اس مقام پر آ کر چپ لگی۔ وہ عجیب مشتعل میں گرفتار ہوا تھا۔ امانت کی باتیں سراسر درست تھی، وہ دیا کو آج تک کچھ نہ دے سکا تھا، پھر اب اتنا بڑا خراج تو مر کے بھی وصول نہ کرتا۔ دوسری جانب اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرح چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ اس طرح ٹائم ضائع مت کرو خلیفہ، جنگل کا پچھلا راستہ بھی بالکل محفوظ ہے، تم اسی راستے سے نکل جاؤ، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیتے جی گرفتاری نہیں دیں گے اور ہو سکا تو یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کر لیں گے۔ اور مستقیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کڑے وقت میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا تھا کہ اس نے جس پل ہراساں متوش دیا کو دیکھا، اس کی نگاہوں کی خاموش التجا کو رد کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکا۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی، بے بسی کی صورت پھیل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیا کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلایا تو دیا نے بخوشی سے اپنا ہاتھ تھما دیا۔ مستقیم اپنا حلیہ یکسر تبدیل کر چکا تھا، شلوار قمیض کی جگہ جینز شرٹ نے لے لی تھی، داڑھی مونچھ صاف کروا کے وہ کلین شیو تھا، آرمی کٹ نے اسے بالکل بدلا ہوا روپ دے دیا جو پہلے سے کئی بڑھ کے دلکشی اور خوبروئی رکھتا تھا۔ اس کے باوجود اسے پہچانے جانے کا دھڑکا ہر دم ستایا کرتا۔ وہ ایک غیر معروف سا قصبہ تھا جس مکان کو اس نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ وہ بستی سے بہت الگ تھلگ تھا۔ اطراف میں وسیع کھیتوں اور باغات کے سلسلے تھے اور سامنے درختوں کے درمیان گھری بہتی ہوئی نہر۔ مستقیم کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اس کڑے وقت میں بھی اس نے آتے ہوئے افراتفری میں صحیح نوٹوں کی کئی گڈیاں اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لی تھی۔ اس کا اسی پیسے پر عیش کرنے کا ارادہ تھا مگر ایک دیا کی ضد بھی تو تھی جس کے آگے بلا کر ہار کر وہ اس وقت کسی کام کے ارادے سے نکلا کہ روڈ کراس کرتے کرتے اس کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا بازو اور دائیں ٹانگ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ 4 دن ہسپتال میں گزار کر وہ گھر آیا تو دیا کو اس نے یکسر بدلے ہوئے روپ میں پایا۔ تم تو سخت مایوس ہوئی ہوگی نا، ہے نا؟ میں مرتے مرتے پھر زندہ بچ گیا، جان ہی نہیں چھوٹ رہی تمہاری، اوپر سے رہی صحیح کسر میری معذوری نے پوری کر دی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی جب مستقیم نے کس قدر تلخی سے کہا تھا۔ دیا کے دل پر جیسے گھونسا لگا تھا، آنکھوں میں کرب کے باعث نمی پھیل گئی۔ اس نے زخمی نظروں سے مستقیم کو دیکھا اور سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب آپ ابھی تک مجھے نہیں سمجھے مستقیم؟ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے کتنے پیار سے اس کا منہ صاف کر رہی تھی۔ انداز کی دل ربائی پر کوئی اور وقت ہوتا تو لازماً وہ فدا ہوتا مگر ان دنوں وہ ہر وقت جھلایا رہتا تھا۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھا، ساری زندگی بس میں نے جھک ماری ہے۔ تمہیں پتہ ہے راجو پولیس مقابلے میں مارا گیا، حسام پولیس کی حراست میں، اور امانت کا کچھ پتہ نہیں زندہ یا مر گیا، اور پولیس کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتی پھرتی ہے۔ اس پر تمہاری ضد کہ میں محنت کی روزی کما کر تمہیں کھلاؤں، کیسے؟ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ جھلا کر بولتا بلکہ ایشور خود کو کوستا چلا گیا۔ دیا نے سے نہیں ٹوکا، وہ چاہتی بھی یہی تھی کہ اس کا غبار نکل جائے۔
فی الحال آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، مستقیم ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں، اللہ کے ہر کام میں مسلط پر شدہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں کی خواتین سے سلائی کی بات کی ہے، دراصل شہر کی بوتیک کا کام ملتا ہے اجرت پر کرنے کو۔ میں بھی یہی کام کروں گی، دادی غلط نہیں کہتی، ان کی دور اندیشی آج میرے کام آ رہی ہے۔ ہاتھ میں ہنر ہے، میں اسی ہنر کو روزی کا وسیلہ بناؤں گی، باقی رزق کا وعدہ تو اللہ سونے کا ہے ہی۔ آپ ریلیکس رہیں کہ میں اب آپ سے خفا نہیں بلکہ خوش ہوں اس تعاون پر۔ شکایتیں مجھے پہلے تھی، آپ سے اب بالکل نہیں ہے۔ میں تھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے ہمت بھی نہیں ہارنی، بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، دیں گے میرا ساتھ؟ اس نے بات کے اختتام پر آسمان دانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مستقیم کچھ دیر یوں ہی سے تکتا رہا، پھر بھنچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ چہرے کا رخ پھیر لیا۔ دیا کے چہرے پر تاریک سا ضرور لہرایا، مگر وہ ہمت نہ تسلیم نہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ دیا کا مستقیم کی زندگی میں آنا ازل سے طے شدہ امر تھا، وہ تو ایک بھٹکے ہوئے راہی کو راہ پر لانے کا وسیلہ بنائی گئی تھی۔ جب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد بڑی استقامت سے حالات کے سامنے ڈٹ گئی، وہ نازک لچکیری ڈھال جیسی لڑکی جو پہلی مرتبہ تخلیق کے مرحلے سے طے کر رہی تھی، جسے اللہ نے مشکل راستے کا راہی بنانے سے قبل ہی مضبوط حوصلے عطا کر دیے تھے، باقاعدہ اس پروسیس سے گزارا تھا اور ہمت اور ضرب سے نواز کر مقصد سامنے رکھ دیا، مگر وہ تو ان باتوں سے نابلد تھا، جب اس کے حوصلوں پر حیران ہوا کرتا۔ اس روز بھی وہ سلائی کا کام نپٹا کر سبزی کی ٹوکری اٹھائے اس کے پاس آ گئی تھی، جب وہ اسے دیکھ کر عجیب سے دکھ کا شکار ہو گیا۔ مجھے اکثر اپنی خود غرضانہ سوچ پر ندامت ہونے لگی ہے دیا، کن جوکھوں میں ڈال دیا میں نے تمہیں، ملال تو ہوگا تمہیں بھی۔ اور جواباً وہ کتنی سادگی سے کس قدر شاکر انداز میں مسکرائی تھی۔ میں تقدیر سے شاکی نہیں ہوں مستقیم، میں جانتی ہوں تقدیر اٹل ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آزمائش میں مبتلا کیے جانے والے اللہ کے مقرب اور پسندیدہ۔ اس لحاظ سے میں تو خوش نصیب ہوں۔ میں نے اس بات کو ذرا دیر سے ضرور جانا ہے، مگر جب جان لیا تو ماننے پر صبر بھی آ گیا اور قناعت بھی۔ میں جان گئی ہوں کہ میرے رونے پیٹنے سے یا غمزدہ رہنے سے حالات بدل نہیں سکتے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ دادی کہا کرتی ہیں جو آزمایا گیا وہ خاص ہوا۔ میں بھی آزمائی گئی تھی، یہ میرا امتحان ہے تو میں اس میں کامیابی کی کوشش کیوں نہ کروں۔ لیکن مستقیم میں پھر کہوں گی، مجھے آپ کا ساتھ، آپ کا تعاون درکار ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں مگر اپنے بچوں کو رزق حلال سے ہی پروان چڑھائیں گے۔ انہیں ملک و قوم کے معمار بنانا ہماری ذمہ داری ہے، انہیں اللہ کے نائب بنانے کے لیے کوشش اور دعا کرنا ہماری اہم ترین ذمہ داری۔ وعدہ کریں مستقیم۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں کتنے ہی جھلمل کرتے خواب سجے تھے، وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ ان آنکھوں کو خوابوں سے خالی کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ جبکہ وہ اسے خاموش اور گمسم پا کر پھر سے کہہ رہی تھی، ضروری تھوڑی ہے مستقیم، اگر دنیا کے چند فرد ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم بھی برائی پر اتر جائیں، اس طرح تو ہر طرف برائی کا ہی راج ہو جائے گا، جبکہ رب کا حکم اچھائی کو پھیلانے، برائی کو روکنے کا ہے۔ وہ پھر آس بھری جواب طلب نظروں سے تکتی تھی۔ مستقیم نے بہت دل سانس کھینچا، پھر سارے کو اسبات میں جنبش دینے لگا۔ میری اولین خواہش زندگی کے ہر راستے پر تمہارے ہم قدم چلنے کی ہے دیا۔ میں تمہیں خفا نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ معاشرہ نہ تو کبھی میرے عیب کبھی ڈھکے گا اور نہ مجھے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرتے دیکھ سکے گا۔ تم نہیں جانتی یہ۔ آپ ایک بات عہد تو کریں مستقیم، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم واپس چلیں گے آپ کے امی ابو کے پاس، میرے بابا اور امی سے بھی ملیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے اللہ اگر کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو حوصلہ اور ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں لیے اس کی ایک ہاں کی ہی تو منتظر تھی۔ مستقیم نے سردہ بھری۔ واپسی کا سفر ہمیشہ تکلیف دہ ہو یہ ضروری تو نہیں، اگر واپسی اس طرف ہو جہاں لوگ چوکھٹ پر چراغ جلائے آپ کے منتظر ہو تو واپسی کیسی آسودگی سے بھرپور ہو سکتی ہے، ذرا سوچیں مستقیم۔ وہ ایک کے بعد ایک آس کا جگنو اس کی مٹھی میں تھما رہی تھی۔ مستقیم کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکی کو دل جیتنا ہی نہیں، قائل کرنا بھی آتا، وہ بھی قائل ہونے لگا۔ واپسی کا یہ سفر بہت تکلیف دہ ہوگا، بہت پرپیچ اور کٹھن، مگر میں اس اختیار کرنے کی کوشش اس لیے بھی کروں گا کہ اس کی منزل بہت پرکشش ہے۔ میں گناہ کے راستے پر چلتے بہت تھک گیا ہوں دیا، اب اندھیروں سے روشنی میں آنے کا خواہش ہے، شاید اس لیے بھی کہ گمراہی کے اس دوراہے پہ میرا ضمیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکا، اور یہ بھی کہ مجھے ان آنکھوں کی روشنی سے بہت محبت ہے اور میں انہیں ہمیشہ روشنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جھک کر کہتے ہوئے اسی محبت اور اپنائیت بھری عقیدت سے اس کی آنکھوں کو چوم کر بوجھل سرگوشی اس کی سماعتوں میں انڈیلی تھی اور مسکرا دیا تھا۔ دیا کے اندر ڈھیر آسودگی اتر آئی۔ دادی نے کہا تھا کہ اگر وفا کرنی ہو تو ندی کنارے لگی گھاس کی طرح کرو، کہیں کوئی ڈوبتا ہوا اس کا سہارا لے تو وہ اس کو بچا لیتی ہے، یا پھر خود بھی کنارے سے ناتا توڑ کر اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ حالات نے اسے ندی کے کنارے لگی گھاس کی طرح بنا دیا تھا۔ وہ کم ہمت تھی، ناتواں تھی، مگر خوشی تھی اللہ نے اسے مستقیم کو بچانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر سجدہ کا شکر بجا لانے کو اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کامیابی جس کے رب کی ہی بخشی ہوئی تھی، پھر شکرانہ تو اس پر واجب تھا نا۔ نہیں بس دیا پلیز، اور نہیں۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے سوپ پلا رہی تھی جب دوسرے چمچ پر ہی مستقیم نے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اتنا تھوڑا سا کیوں؟ بس دل نہیں چاہ رہا۔ وہ معمول سے کچھ خاموش اور گمسم لگا دیا کو، جب ہی تشویش کا رنگ اس کی آنکھوں میں اترنے لگا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ درد تو نہیں ہو رہی؟ اس کا ماتھا چھوتی وہ فکر مند نظر آنے لگی۔ مستقیم آہستگی سے مسکرانے لگا۔ بالکل ٹھیک ہو دیا، کیوں اتنی پریشان ہو جایا کرتی ہو یار؟
دیا جواب میں کچھ بھی کہے بغیر اسے ایسی نظروں سے تکتی رہی جیسے جاننا چاہتی وہ سچ بھی کہہ رہا ہے کہ صرف بہلانے کی کوشش ہے۔ مستقیم نے گہرا سانس بھرا۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو پیاری لڑکی، تم سے نہ پہلے کبھی جھوٹ بولا نہ بولوں گا۔ تسلی کا یہ انداز بہت انوکھا اور دل موہ لیتا ہوا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی ہونے لگی۔ دادی کہتی ہیں مرد عموماً جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اس کی زندگی میں بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت آتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہی تھی۔ مستقیم نے کاندھے اچکا دیے۔ پھر تو تمہیں ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جانا چاہیے، مجھے دیا کے بغیر زندگی میں مزید کوئی خواہش نہیں۔ واقعی؟ خراش ہوگی گلے میں یار۔ وہ مصنوعی انداز میں آنکھیں پھیلا کر بولی تو مستقیم اسے گھورنے لگا۔ دیا کو ہی اتنی مشکل سے قابو کیا، ویسے بھی کوئی اور لڑکی کسی ڈاکو کو کیوں پسند کرنے لگی؟ یہاں ہر ایریے میں ہر سمت آپ کے حسن و جمال کی دھوم مچ گئی ہے حضرت۔ لڑکیاں آپ کو ہالی ووڈ کے ہیرو سے کیا ہی کم سمجھتی ہوں گی۔ دیا کی فراہم کردہ اطلاع جو اسے سلائی سینٹر سے کپڑے لاتے ہوئے لے جاتے سننے کو ملی تھی، اس کے سامنے رکھی تو مستقیم کھسیا کر ہنس پڑا۔ لڑکیاں تو بیوقوف ہوتی ہیں، ویسے تمہیں جیلسی ہوئی؟ وہ اسے جانچتی نظروں سے تکنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ سچ پوچھے تو فخر ہوا، آخر میرے ہسبینڈ کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ اس کا انداز چوک تھا، چہرے پر جگمگاہٹ۔ مستقیم اسے دیکھے گیا۔ کیا انہیں پتہ تھا یہ بات کہ ہمارا کیا ریلیشن ہے؟ نہیں، لیکن جب میں نے بتایا تب ان سب کی آنکھوں میں عجیب سا رشک اور حسد اتر آیا تھا۔ عجیب بات ہے، وہ تمہاری تعریف نہیں کر رہی تھی؟ مجھے کب دیکھ لیا؟ وہ الجھا۔ بہت شروع میں، آپ کے ایکسیڈنٹ سے پہلے دیکھا تھا ان لوگوں نے آپ کو آتے جاتے۔ اور ایک راز کی بات بھی سن لیں، لڑکیاں کبھی دوسری لڑکی کی تعریف نہیں کرتی، بس یہ بھی ایک نفسیاتی خرابی ہوتی ہے۔ پتہ ہے ذیشان اور لائبہ جب FM سنا کرتے تھے تو ذیشان فیمیل ڈی جے کی آواز کی تعریف کیا کرتا اور لائبہ کو میل کی آواز پسند آتی۔ ایک بار لائبہ کہنے لگی بچوں یہ کیا مسئلہ ہے بھلا؟ لڑکیوں کو لڑکوں میں جبکہ لڑکوں کو لڑکیوں میں اٹریکشن کی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت ہنسی تھی۔ یہ تو فطری طور پر ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے مخالف جنس میں کشش رکھنے کے ساتھ گناہ ثواب کے راستے بھی کھول کر الگ بتا دیے۔ جو پرہیزگاری اختیار کرے گا وہی فلاح پانے والا ہے۔ اس نے بات مکمل کی اور پھر اسے سوپ پلانا چاہا۔ مستقیم نے پھر ہاتھ سے منع کیا۔ لینا کیا ذائقہ اچھا نہیں بن سکا؟ اس نے اسٹارٹ کرتے ہوئے کسی خیال کے تحت پوچھا، پھر مستقیم کے جواب کا انتظار کیے بغیر چکھا۔ تم نے میرا جھوٹا کیوں پی لیا بھلا؟ اگر محبت ہو گئی تو مستقیم نے ٹوکا تھا، پھر شرارت سے ہنسنے لگا۔ اب کیسا خوف ہو تو چکی، جتنی گہری ہوگی اب تو اتنا ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کچھ دیر سے ہنستے ہوئے دیا نے بہت روشن اور محبت آمیز نظروں سے تکنے کے بعد جو کہا وہ مستقیم کے اندر دور ترک گلاب مہکاتا چلا گیا۔ دیا کی ایسی باتیں اس کے لیے توانائی اور انرجی کی ڈوز ثابت ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف کہتی نہیں تھی، اپنے عمل سے بھی ہر چیز ثابت کر کے دکھاتی تھی۔ ان کڑے حالات میں اس نے اپنی عمر، اپنی ہمت اور حوصلے سے بہت زیادہ ظرف کا مظاہرہ کیا تھا۔ اپنے نازک وجود سمیت جب وہ اسے سہارا دیتی تو خود مستقیم شرمندہ ہونے لگتا۔ وہ خود محنت کر کے کماتی تھی، پھر کھانا بناتی اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی، گھر کے اور 100 کام۔ اس کے باوجود اسے ہر دم مستقیم کا خیال رہتا۔ مستقیم نے پڑھا تھا مرد کی محبت میں اگر حلیمی اور تحمل کے ساتھ نرماہٹ ہو تو اکڑی اور متنفر عورت بھی اس کے پیروں کی دھول بھرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ اس کی انا ریت کی مانند، دیوار کی مانند مردوں کے پیروں تلے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی ہار پر دکھ، افسوس یا پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ ایک طمانینت آمیز مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے کہ مرد کی فتح اسے اپنی شکست سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ عورت کا تقاضا تو فقط اتنا ہے کہ پہل مرد کی جانب سے ہو تاکہ اس کی نسوانی وقار کو دھچکا نہ لگے۔ کیا محبت کرنے والا مرد اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ اسے یہ تحفظ دے سکے، اسے ہر دھچکا پہنچائے بغیر سمیٹ لے؟ اس نے پہل کی تھی، اس نے نیک عمل کا بیج بویا تھا، انجانے میں صحیح، مگر اب وہ صلہ پا رہا تھا۔ کل جب دیا اس کے پیروں میں بیٹھی اس کی انگلیوں کو مساج اتنے دھیان سے کری تھی تو مستقیم نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے کام تم نہ کیا کرو دیا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کتنا زود و رنج ہو رہا تھا۔ دیا نے اسے دھیان سے دیکھ کر کیفیت کو سمجھا اور محسوس کیا تھا، پھر نرمی سے مسکرانے لگی۔ اوہو، مگر مجھے تو اچھا لگتا ہے آپ کی خدمت کرنا، بلکہ خوشی ہوتی ہے مستقیم۔ میں چاہتی ہوں آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ کام پر جایا کریں، میں آپ کا انتظار کیا کروں جب آپ آ جائیں تو۔ اس کی آنکھوں میں کتنے خواب تھے، کتنے رنگ تھے۔ وہ ان خوابوں کی تعبیر اسے بخشنا چاہتا تھا، مگر اسے لگتا وہ ہار جائے گا۔ دیا تھک جائے گی، تم کبھی پچھتاؤ گی تو نہیں دیا؟ مشرقی عورت ایک بار شادی کرنا چاہتی ہے، وہ محبت بھی ایک بار کرتی ہے۔ مستقیم میں دونوں کام کر چکی ہوں، پچھتانے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ وہ جتلا رہا تھا یا پھر اس سے کچھ حوصلہ افزا سن کر خود کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت معذوری کے پیریڈ سے گزر رہا تھا، چڑچڑاہٹ اس کے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ حساس اور زود و رنج بھی ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو دیا کو بالکل کسی بچے کی طرح لگتا ہے، شاکی، خفا اور بیزار، روٹھا ہوا، جو منانے لاڈ اٹھوانے کی یہ ساری حرکت کیا کرتا ہے۔ وہ اس کو منانے بیٹھ جاتی کسی ماں کی طرح،
سے اس کے نخرے برداشت کرتی اور لاڈ اٹھائی جاتی۔ وہ کبھی سے بازار نہیں ہوتی تھی، وہ کبھی سے اکتاتی نہیں تھی۔ بسا اوقات وہ خود حیران ہونے لگتی جو یہ خود وہی تھی جس سے مستقیم سے چڑ تھی۔ اس کی محبت سے نفرت تھی، مگر اب خود محبت کی تھی تو مستقیم کی ہر ادا پر پیار آتا تھا۔ غصہ کیا ہوتا ہے اسے بھول بھال گیا تھا، اس کے لیے سب کچھ یہی شخص قرار پا گیا۔ آنکھوں کی روشنی سے لے کر دل کے قرار تک وہ اللہ کی شکر گزار تھی جس نے اس کی محبت کو انمول خزانہ عطا فرمایا تھا۔ محبت کے بغیر یہ راستہ کتنا دشوار گزار ہوتا ہے۔ بالکل ہوئی تھی مرضی کے خلاف، مگر کروانے والا اتنا پاورفل تھا کہ اپنی منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے سامنے میری اوقات ہی کیا جو انکار کر جاتی۔ اس کے جذبات اپنے رب کے لیے ایسے عقیدت مندانہ ہوا کرتے تھے کہ مستقیم مبہوت ہو جایا کرتا۔ آپ کو یاد ہے مستقیم، آپ نے کہا تھا میری آنکھوں کے جادو سے شاید تم ناواقف ہو، جس پر مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا، چھوڑ کے مجھ کو جانے والا لوٹ کے واپس آئے گا، دائیں بائیں آگے لگا کر آگے جنگل کر دیتا ہوں۔ اس کی مسکان گہری ہو رہی تھی۔ اس نے مستقیم کی حیران آنکھوں میں جھانکا، پھر مزید گویا بھی آپ بہت چلاک تھے، ان آنکھوں کے زہر میں جکڑ لیا مجھے، کتنا چاہا اس کٹھن راستے پر قدم نہ رکھوں، کتنا بدکتی رہی، مگر آپ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ میرے دائیں بائیں آگ لگی تھی، سامنے جنگل تھا اور اس ساحر آنکھوں کی جکڑتی ہوئی کشش، پاگل تو ہونا تھا مجھے۔ اب کہ اس کے لہجے میں مصنوعی بیچارگی اور بے بسی تھی۔ مستقیم کھیل اٹھا تھا جب یہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بجھتی آنکھوں میں کیسے روشنی جل اٹھی تھی۔ یار اتنی خوبصورت باتیں اور اتنے فاصلے سے کچھ اچھی نہیں لگ رہی، یہاں آؤ نا ذرا۔ اس نے اپنے پہلو کی جانب اشارہ کیا، انداز شوخی سے موئے ہوئے تھا۔ دیا گڑبڑا سی گئی۔ آرام سے بیٹھے رہیں، بہت کام ہے مجھے، رات تھوڑی نہیں ہے رومانس چھاڑنے کو۔ میں حیران ہوں آپ کی محبت کے خزانے آخر کتنے بھرے ہوئے، ختم ہی نہیں ہوتے۔ شرمگی مسکان لبوں پر سجائے ہوئے سے چھیڑ رہی تھی۔ مستقیم نے جواباً اسے چمکتی نظروں سے دیکھا، پھر سردا بھری۔ محترمہ، ہم تو ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو یا پھر کوئی گناہ، آپ کی طرح کسی کے سونے کا یقین کرنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اس کے جتلاتے ہوئے شریر مگر مانی خیز لہجے پر دیا بے ساختہ چونکی اور کچھ خائف ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ پل کے پل ہراساں ہوئی اور اس سے جیسے نظریں چرانے لگی۔ اب اگر ہم بتائیں گے تو مکر جائیں گی صاف۔ کاش کمرے میں کیمرے لگے ہوتے، ثبوت تو فراہم کیا جا سکتا ہے کہ محترمہ دیا مستقیم آدھی رات کو چپکے سے اٹھ کر اپنے شوہر ہی کو چوری چوری گھنٹوں دیکھتی ہیں، صرف دیکھتی نہیں پیار بھی کرتی ہیں۔ ایویں تو خام کا آنکھوں پر کسیدہ نہیں پڑ رہی تھی۔ اتنی پسند ہے میری آنکھیں اور انہیں چومنے کا دل کرتا ہے تو۔ دیا نے حجاب سے جلتے چہرے کے ساتھ لپک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی نظریں اتنی شریر، اتنی گستاخ ہو رہی تھی کہ اسے حیا امیز خفگی سے گھورتی دیا کی پلکیں لرز کر جھک گئی۔ حیا امیز کوفت، کھسیاہٹ، غصہ، خجالت، وہ ہونٹ کچلتی خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مستقیم کی چمکتی سی آنکھوں کی مانی خیز چمک سے اس کا لو دیتا چہرہ کچھ اور تمتمایا تو اس نے مستقیم کے کاندھے پر اپنی کھسیاہٹ مٹانے کو بے دریغ کئی مکے مارے تھے۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہیں آپ۔ شرمندگی اور حیا سے جھلستے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں ڈھانپتی وہ غصے سے چیخی، مکر جو ابھی کیمرے نہیں تھے کمرے میں، ثبوت تھوڑی ہے میرے پاس۔ اس کا ارادہ دیا کو مزید زج کرنے کا تھا، مگر وہ بچائے جلنے کڑنے کے اکڑ گئی۔ میں کیوں مکروں؟ ہاں کر رہی تھی پیار، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ہرگز جرم نہیں ہے یہ، بھائی شوہر ہے آپ میرے۔ وہ ننھی سی ناک چڑھائے اپنا خود سے بولی تھی۔ مستقیم کے بلند کہکے نے اسے روحانسا کر دیا۔ اب آپ ایسے تنگ کریں گے مجھے؟ وہ لڑنے کو تیار تھی۔ اس نے ہنسی ضبط کرتے سر کو نفی میں جنبش دی تھی، پھر یوں ہی ہنسی سے بے حال ہوتا ہوا بمشکل بولا، نہیں یار، یہ سب کچھ باور کرانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اسی طرح اب بھی مجھ سے پیار جتلاؤ۔ اس بیچارے شوہر کا حق ہے جو ہر وقت اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہوا اسے پیار بھی کرتا ہو۔ خوابیدہ دھیما ارمان جگاتا ہوا سرگوشیانہ لہجہ دیا کہ جسم و جاں میں پر حدت سنسنی پھیلاتا گیا۔ وہ سٹ پٹا کر تیزی سے پیچھے ہوئی۔ منہ دھو رکھے، اب اتنی بھی حسین اور قاتل نہیں ہیں آپ کی آنکھیں۔ اس کے شریر اور شوخ مانی کے انداز سے دیا کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ بہت کٹھور ہو، خیر میں بھی معاف کرنے والوں سے نہیں، پوچھ لوں گا رات کو، آنا تو ہے نا میرے پاس؟ وہ مصنوعی غصے سے کہتا منہ پر ہاتھ پھیر کر گویا عہد باندھ رہا تھا۔ انگ انگ سے سرور چھلکتا تھا۔ دیا کی پلکوں پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ کچھ کہے بغیر وہ تمتماتے چہرے سمیت کچن میں جا گھسی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے۔ دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا، دعاؤں کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، تو انشاءاللہ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ